अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। पेश खिदमत है निघत अब्दुल्ला का मुकम्मल नावल ऐसी भी क़ुर्बतें रहीं। सर्दियों की खुशगवार सी शाम थी और उसके बाद कितनी शामें अपने अंदर ढेरों खूबसूरतियां समेट कर लाने वाली थी। कलियां चटक कर बाहर की आमद का ऐलान करेंगी, फिर हर तरफ फूल खिलेंगे, हरियाली ही हरियाली। मैंने बरामदे में खड़े होकर लॉन के आखिरी सिरे तक नजर दौड़ाई। उसके बाद मेरी नजरें भटकती हुई गुरूब होते सूरज पर जा पड़ी। बस इतना सा फासला, यानी मेरी नजरों ने एक पल में यह सफर तय कर लिया। और अगर मैं चलकर जाऊं तो? मेरी जहनी रौ बहक गई। महीनों, सालों, सदियों यूं लगा जैसे मैं चलती चली जा रही हूँ, कहीं दश्त, कहीं सहरा, दरिया, समंदर, फिर हवा में उड़ती हुई, और कहीं भी अकेली तो नहीं हूँ। वो भी तो मेरे साथ है। वो। मैं चौंक गई और कदरे घबराकर चारों तरफ देख रही थी कि बाबा भागता हुआ मेरे पास आया। मम्मी, मानी मेरी बॉल नहीं दे रहा। बस अब खत्म करो खेल, अंदर चलो। फिर मैंने वहीं से मानी को पुकार कर अंदर आने के लिए कहा और बरामदे की लाइट्स ऑन करती हुई अपने कमरे में आ गई। शाम में खुनकी बढ़ जाती है। कमरा भी खासा सर्द हो रहा था। मैंने खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके पर्दे गिरा दिए और अभी कंबल में आकर बैठी ही थी कि अहमद आ गए। क्या बात है, सर्दी लग रही है? उन्होंने मुझे सुकड़ते देखकर पूछा। नहीं, बस अभी बरामदे में खड़ी थी, हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या जरूरत थी बरामदे में खड़े होने की? स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनती। वो बिगड़ने लगे, और जब वो यूं ही बेबात बिगड़ते हैं तो मैं एकदम खामोश हो जाती हूँ। कुछ देर तक मुझे सख्त सुस्त कहते रहे। आखिर में बोले, बच्चे कहाँ हैं? ये भी उनका मखसूस अंदाज है। जहाँ मेरी खामोशी महसूस करते हैं तो महज मेरा मुंह खुलवाने की गर्ज से कोई सवाल कर देते हैं। और अब मैं इन बातों से खासी बेनियाज सी हो गई हूँ। कोई जवाब ना मिला तो पूछने लगे, चाय पीनी है? उहुं। मैंने नफी में से हिलाया तो आकर मेरे पास बैठ गए और सफाई पेश करने लगे। मैं खामखा तो नहीं बिगड़ता, आपके फायदे की बात करता हूँ। अगर बरामदे में ही खड़े होना था तो स्वेटर पहन लेती या फिर शाल ओढ़ लेती। बस कर अहमद, बहुत हो चुकी मेरे फायदे की बातें। मैंने उकता कर कहा तो वह हंस पड़े और अपना मखसूस जुमला कहना न भूले। आपको अंदाजा नहीं है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, जब भी तो बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकाती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी मगरूर हो जाती हूँ। और ये प्यार, ये मोहब्बतें यूं ही तो मेरी झोली में नहीं आन गिरी। शायद अहमद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे तो अपनी तपस्या का हर पल याद है। मैं एकदम कंबल फेंक कर खड़ी हुई तो वह हैरान हो गए। कहाँ जा रही है? कहाँ जाऊंगी? चले, आप बच्चों को बुलाएं, मैं खाना निकालती हूँ, मैंने कहा और महज उनकी खफकी के ख्याल से शाल ओढ़कर कमरे से निकलकर किचन में आ गई। और जब तक खाना गर्म करके मेज पर रखा, वो बच्चों को ले आए। फिर खाने के दौरान हंस पे आता तीनों बाप बेटे बोलते रहे और मैं खामोश। मैं बहुत कमगो नहीं हूँ, लेकिन फजूल कोई से परहेज करती हूँ। और उस वक्त उनकी बातें ऐसी ही थी, बेसरोपा। जब भी मैं खामोश रही और खाने के बाद बच्चों को पढ़ने की ताकीद करते हुए चाय बनाने की गर्ज से किचन में जाने लगी तो अहमद ने रोक दिया। आयशा, आप रहने दें, चाय मैं बनाऊंगा। मैं समझ गई कि मजीद कोई डिश बनाने के मूड में है और उन्हें मना करना या रोकना फजूल ही था, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मानी और बाबा भी मेरे पास आन बैठे तो मैंने उनसे पूछा, पापा क्या बना रहे हैं? ज्वारों का हलवा। पापा कह रहे हैं सर्दी में जरूर खाना चाहिए। मम्मी, आपको बनाना नहीं आता? नहीं। मैं समझ गई, अभी अहमद ने उनसे यही कहा होगा कि मुझे बनाना नहीं आता, तो आप पापा से सीख लेना। बाबा की मासूमियत पर मैं बेसाख्ता मुस्कुराई और उसे खींचकर अपनी आगोश में ले लिया। कुछ देर बाद अहमद अपनी बनाई हुई स्वीट डिश और चाय लेकर आ गए तो मैंने जल्दी से उनके हाथ से चाय का मग ले लिया, क्योंकि मेरा खाने के बाद मजीद कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। इसलिए मैंने फौरन चाय का मग होठों से लगा लिया कि कहीं अहमद ये स्वीट डिश खाने पर इसरार न करने लगे। हालांकि वो मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन अपनी आदत से भी मजबूर कि मुसलसल इसरार करते रहे। फिर बच्चों के साथ खाते हुए छुआरों के फवायद गिनवाना शुरू हो गए। इसके बावजूद मैं इत्मीनान से चाय पीती रही। उसके बाद वो बच्चों को उनके कमरे में सुलाने ले गए तो मैं मग रखने के बहाने किचन में आ गई। मुझे पता था इतनी सी देर में अहमद ने किचन का हशर नशर कर दिया होगा। चूल्हे के पास चाय और चीनी के डब्बे खुले पड़े थे, फिर छुआरों की गुठलियाँ, छुरी, प्लेटें। मैंने सब चीजें अपनी जगह पर रखी, चूल्हा और सलेब साफ की, फिर लाइट ऑफ करके निकली तो कुछ देर बरामदे में रुक गई। सर्दियों की रातें किस कदर गहरी और खामोश होती हैं। दूर आसमान पर सितारों की झिलमिलाहट और धीरे धीरे सरकता चांद।
پتہ نہیں ایسے میں کہاں کھو جاتی ہوں. میرے اندر جستجو انگڑائیاں لینے لگتی ہے اور انجانی سے بے کلی دل میں سما کر مجھے خود سے بیگانہ کر دیتی ہے. عائشہ. احمد بچوں کے کمرے سے نکلے تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے اور میں تو ابھی اسے اپنے قریب محسوس کرنے ہی لگی تھی کہ احمد کی آواز پر چونک گئی. یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ذرا سا مسکرائی. آپ کی کارستانی دیکھنے گئی تھی. ذرا سا کام اور اتنا پھیلا دیا. ابھی میں سب صاف کر دیتا ہوں. جی نہیں، میں کر آئی ہوں. میں یہ کہتی ہوئے ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی. ابھی صرف 10 بجے تھے اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن احمد کے خیال سے میں نے لائٹ آف کر دی. صبح بچے اسکول چلے گئے، احمد آفس، تو میں ناشتے کے برتن دھو کر لان میں آ گئی. ابھی صرف ایک کونے میں دھوپ اتری تھی. میں لان چیئر اسی کونے میں کھینچ کر بیٹھ گئی. پتہ نہیں لوگوں کی اکثریت تنہائی اور فراغت سے گھبراتی کیوں ہے، جبکہ مجھے یہ لمحات اچھے لگتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جو چاہتی ہوں میری جھولی میں آ گرتا ہے. پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اداس رہتی ہوں. بظاہر مجھے کوئی دکھ نہیں، پھر بھی میرے اندر دکھ روتے ہیں. مجھے مصائب کا سامنا نہیں، پھر بھی جانے کیسے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے. میرے اطراف محبتوں کا جہاں آباد ہے، لیکن میری جستجو کا سفر تمام نہیں ہوتا. میں کیا کروں؟ سبھی کچھ تو ہے میرے پاس. یہ گھر، بے حد چاہنے والا شوہر، خوبصورت و معصوم بچے. پھر بھی ان سب کے درمیان بیٹھ کر میں اچانک خالی خالی سی ہو جاتی ہوں. اور نہیں خالی ہوتی تو ان تنہائی کے لمحات پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں. کون ہے میرے ساتھ؟ وہ. آنکھیں موند اس گلابی دھوپ میں دیر تک بیٹھے اسے سوچا کریں. کرسی کے پشت پر سر ٹکا کر میں نے اپنی نظروں کو دور تک پھیلے آسمان پر بھٹکتا چھوڑ دیا. پھر کام والی ماسی کی آمد پر ہی میری مہویت ٹوٹی. اسے اندر بھیج کر کچھ دیر بعد میں اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ احمد بچوں کو لے کر آ گئے. میں حیران ہو گئی کیونکہ ابھی تو صرف 10 بجے تھے اور اس وقت احمد کا آنا اور وہ بھی بچوں کو اسکول سے لے کر میری سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ میں کچھ ٹھٹک سی گئی. ہیلو لیڈی کلر. احمد کی شوق مسکراہٹ سے مجھے سب خیریت کا اطمینان ہوا. تب ان کے خطاب پر میں نے منہ پھلا لیا. پاپا، امی کو ناراض نہیں کرے ورنہ یہ پروگرام کینسل کر دیں گی. مانی بولا تو میں نے چونک کر کہا، کیسا پروگرام؟ ممی، ہم ابھی بی بی اور ابا میاں کے پاس جا رہے ہیں. بچوں نے خوشی سے تالی بجا کر کہا تو میں نے فوراً تصدیق کے لیے احمد کی طرف دیکھا اور انہوں نے حسب عادت انگلی سے میری ناک چھو لی. میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. مجھے ان کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور اکثر ان سے لڑ پڑتی تھی، لیکن اس وقت بس ذرا سا ناگواری کا اظہار کیا. پھر پوچھا، کیا بچے واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یس مدام. اور اب آپ جلدی سے تیاری کر لیں، ہم اسی وقت نکلیں گے. چلو بیٹا، یونیفارم چینج کرو اور ایک دم فٹ فاٹ ہو جاؤ. اوکے پاپا. دونوں اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور میں ان کے ساتھ. اندر آتے ہوئے پوچھنے لگی، احمد، سب خیریت تو ہے نا؟ ہمیں تو عید پہ جانا تھا، یہ آپ نے ایک دم سے کیسے پلان کر لیا؟ ایک دم سے نہیں، میرا بہت پہلے سے پلان تھا، بس آپ کو اچانک سرپرائز دینا چاہتا تھا. کیسا سرپرائز؟ میں بالکل نہیں سمجھی، کیونکہ بی بی اور ابا میاں کے پاس جانا سرپرائز تو نہیں تھا، وہاں تو ہم اکثر جاتے ہی رہتے ہیں. سنیں گی نا تو خوش ہو جائیں گی. واقعی؟ تو پھر جلدی بتائیں. بچوں کو بی بی کے پاس چھوڑ کر ہم عمرے کے لیے جائیں گے. سچ؟ میری چیخ نکل گئی. خوشی کا بے ساختہ اظہار تھا کہ میں نے احمد کے بازو کو زور سے دبایا. ہاں، گزشتہ دنوں آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے جانا چاہتی ہیں. انہوں نے یاد دلایا، پھر فوراً تیار ہونے کے لیے کہا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی. الماری میں سے بیگ نکال کر دیکھا تو وہ کہنے لگے، مری میں آج کل برف باری ہو رہی ہے، بچوں کے گرم کپڑوں کا خیال رکھیے گا. میں سر ہلاتی بیگ اٹھا کر بچوں کے کمرے میں آ گئی. پھر کوئی گھنٹے بھر بعد ہم گھر سے نکلے تو موسم اچانک ابر آلود ہو گیا تھا، اور مجھے تو جب موسم پورے جوبن پر ہو سفر کرنا بے حد اچھا لگتا ہے. تمام راستہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور جو کچھ میرا دل محسوس کرتا ہے، کاش میں کبھی کہہ سکوں، اور کس سے کہوں کہ یہ رنگینیاں اور رعنائیاں مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں. دور تک جاتی شفاف سڑک پر یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے آگے ہے اور میں اس کے تعاقب میں جاری ہوں. اور جہاں یہ خیال آتا ہے میرے اندر جستجو انگڑائیاں لینے لگتی ہیں. کتنی بار بے اختیار ہو کر احمد سے کہتی ہوں، گاڑی تیز چلائیں، اور وہ بے نیازی سے کہتے ہیں، جلدی کیا ہے؟ تب میرے اندر آزردگی سے مٹ آتی ہے. ابھی بھی ان کے جواب پر میں خاموش ہو گئی.
तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने पलकें बूंद ली। अहमद एक के बाद एक कैसेट उठाकर देख रहे थे। फिर उन्होंने मतलूबा कैसेट लगाकर ऑन कर दी और मैं धीमे सुरों में खो गई। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अहमद खुद भी साथ साथ गुनगुनाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह हकीकत है, मैं अहमद से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनकी दूरी और गुर्बत दोनों से खाइफ रहती हूँ। हालांकि उनका हर अंदाज दिलनशी है, लहजे में नरमी, मोहब्बत में गर्मी, नजरों में वारिफ्तगी और अंदाज में शाइस्तगी। मेरा दिल उनकी मोहब्बत में सरशार है, लेकिन मेरी रूह, पता नहीं मेरी रूह सैराब क्यों नहीं होती। उनकी गुर्बत में भी तृष्णा रहती है। शायद ये बिन मांगे की मोहब्बतें हैं जो मेरी झोली में आन गिरी हैं, और मैं सवाली बनना चाहती हूँ। अपना कासा लेकर उसके दर पे खड़ी होना चाहती हूँ, और वो गाड़ी झटके से रुकी और मैं बुरी तरह चौंक गई। अहमद को देखा तो उन्होंने जिस अंदाज से होंठ भींचकर नफी में सर हिलाया, मैं समझ गई कि कुछ खराबी हो गई है। अब क्या होगा, मैंने कहा, और गर्दन पीछे मोड़कर बच्चों को देखा। बाबा सो गया था और मानी भी ऊँघ रहा था। मुझे मुतवज्जो पाकर वो पूछने लगा, कुछ नहीं बेटा, तुम भी सो जाओ, मैंने उससे कहा। और अहमद नीचे उतरे तो मैं अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गई। गर्म माहौल से निकलते बदन में झुरझुरी सी आ गई। मरी करीबी था। बर्फानी हवा एक पल में हाथों और चेहरे को यख कर गई, और मुझे मौसम की शिद्दतें अपने वजूद पर सहना अच्छा लगता है। अहमद ने कहा भी कि मैं अंदर बैठी रहूं, लेकिन मैं अनसुनी कर गई, और जैसे वो बोनट उठाकर इंजन वगैरह चेक करने लगे, मैं इत्मीनान से गाड़ी के साथ कमर टिकाकर खड़ी हो गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सारा माहौल अभी भी भीगा हुआ था। मेरी नज़रों के ऐन सामने हरियाली ही हरियाली थी। एक तरफ कटी हुई फसल का ढेर और उसके करीब एक झोंपड़ी। मैं बारह इन रास्तों से गुजरी हूँ, और हर बार मुझे ये मंजर रोज़े अव्वल की तरह नए और दिलकश लगते हैं। मुझे दूरी से झोंपड़ी में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने अहमद से कहा, अहमद, मैं वहाँ चली जाऊँ? कहाँ? उन्होंने सर उठाकर पहले मुझे और फिर मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा, और ऊहूं कहकर दोबारा सर झुका लिया। अहमद प्लीज़, देखिए वहाँ एक लड़की भी नज़र आ रही है। नहीं, बस ये भी ठीक हो जाती है, मैंने मुंह फुलाकर कहा। कभी ठीक नहीं होगी। वो हंस पड़े। उनकी हंसी से शय पाकर मैं उसी तरफ चल पड़ी। चंद ही कदम चली थी कि मुझे अपने दिल के कासे में छनन की आवाज़ आई, और मैं बेखुद सी हो गई। बस एक ही ख्याल कि उस झोंपड़ी के अंदर वो है, और मेरी बेकरारी का ये आलम कि पलक झपकते मैं उस तक पहुंच जाऊं। शायद मेरी जुस्तजू का सफ़र तमाम होने को है। मैंने कदमों की रफ्तार तेज़ की, और जब झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंची तो इस बला की सर्दी में भी मेरी हथेलियां पसीने में तर हो रही थीं, पेशानी भी नम। मैंने एक ही नज़र में अंदर का जायज़ा ले डाला। एक कोने में एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स सुकड़ा सिमटा बैठा था। उसके बदन पर मामूली से कपड़े थे। करीब ही 3-4 बच्चे एक खस्ता हाल रज़ाई में समाने की कोशिश कर रहे थे, और वो लड़की जो मुझे दूर से नजर आई थी, अब एक तरफ खड़ी हैरान नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने दोबारा और सहबारा चारों तरफ देखा। बस यही लोग थे, और जिसके एहसास की खुशबू मुझे बेखुद करके लाई थी, वो कहीं नजर नहीं आया। अंदर आ जाओ बीबी, बाहर सर्दी है। बूढ़े की आवाज़ पर मैं चौंक गई, और अपनी पसीने से तर हथेलियां साफ करने के लिए रुमाल की तलाश में कोट की जेब में हाथ डाला तो मुझे अचानक अपने आप से शर्म महसूस होने लगी। गर्म कपड़ों में मैं किस कदर महफूज खड़ी थी, और ये सब। मैंने उस नॉर्मल लड़की को देखा। जगह जगह से फटी हुई शाल के अंदर वो किस बुरी तरह ठिठर रही थी। बाबा, आपका घर कहाँ है? यही अपना घर है। ये, यहाँ तो बहुत सर्दी है। और ये बच्चे, क्या इन्हें ठंड नहीं लगती? कैसे रहते हैं यहाँ? और इनकी माँ कहाँ है? पिछले साल इसी ठंड में मर गई थी। बस अल्लाह की मर्जी, हम बंदे क्या कर सकते हैं? ना उसकी दी हुई बारिश को रोक सकते हैं, और ना सर्दी धूप को, और बुलावा आता है तो चल पड़ते हैं। मेरी नजरें उस पर से हटकर बच्चों पर जा पड़ी। कितने मासूम, कितने प्यारे, और कितनी हसरत से मुझे देख रहे थे। मेरे अंदर दुख रोने लगा। जी चाहा कि उन सबको अपनी आगोश में समेट लूं। तभी हॉर्न की आवाज ने मुझे चौंका दिया। पलट कर देखा तो अहमद इशारे से बुला रहे थे। मैं तकरीबन भागती हुई उनके पास आई तो उन्होंने खफकी से टोका, मैंने मना किया था ना आपको। सॉरी अहमद, मैं रह नहीं सकी, और प्लीज मैं 1 मिनट में अभी आती हूँ।
میں نے عاجزی سے کہا اور ڈکی کھول کر اس میں سے کمبل اور وہ بیگ جس میں میں نے اپنے اور احمد اور بچوں کے کپڑے رکھے تھے نکالنے لگی۔ پھر اس سے پہلے کہ احمد کچھ سمجھتے اور مجھے روکتے، میں یہ دونوں چیزیں لے کر اسی طرح تیز قدموں سے دوبارہ جھونپڑی تک آئی اور بچوں پر کمبل ڈال کر بیگ بوڑھے کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں گرم چادر بھی ہے بابا، آپ اوڑھ لیں، جلدی سے بولی اور انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر واپس پلٹ آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو احمد خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں قصداً ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ تب وہ بولے، کبھی کبھی مجھے آپ پر بہت غصہ آتا ہے عائشہ، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ چلیے آپ ہی بتائیے، اب اس حرکت پر آپ کو کیا سزا دوں؟ کیا میں واقعی سزا کی مستحق ہوں؟ وہ ایک دم نرم پڑ گئے، ذرا سا نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 5 بجے کے قریب ہم ابا میاں کے گھر پہنچے تو بی بی اور ابا میاں ہمیں اچانک دیکھ کر نہال ہو گئے۔ غالباً ان کے خیال میں بھی اب ہمیں عید پر ہی آنا تھا۔ سارے رمضان میں تم ہی لوگوں کا خیال رہتا ہے، اچھا ہوا جو آ گئے، بی بی نے کہا تو احمد انہیں بتانے لگے۔ بس بی بی، یہی 2-4 دن رہیں گے، اس کے بعد میں اور عائشہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے۔ ابا میاں نے خوشی کے اظہار کے ساتھ دعا بھی دی اور پھر بولے، بچوں کو بھی لے کر جاؤ گے؟ نہیں ابا میاں، بچے آپ کے پاس رہیں گے۔ اچھی بات ہے، ہمارے پاس بھی رونق رہے گی، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ تبھی میری دیورانی کنول چائے لے کر آ گئی اور غالباً ابا میاں کی آخری بات سنی جب ہی پوچھنے لگی، کون کہاں جا رہا ہے؟ میں اور احمد عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے بتایا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہی مانی اور بابا کا خیال آیا۔ یقیناً دونوں مرغیوں کے پیچھے لگے ہوں گے۔ میں نے اپنے دیور عابد سے ان کی بابت پوچھا تو اس نے تصدیق کر دی۔ ہاں، بلا کر لاؤں انہیں؟ ہاں، انہیں چائے پلا دوں، اتنی سردی ہو رہی ہے، اور سنو ذرا ڈانٹ دینا کہ یہ وقت آنگن میں کھیلنے کا نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ڈانٹ نہیں سکتا، وہ کہتا ہوا باہر گیا، لیکن جب واپس آیا تو انہیں ڈانٹتا ہوا ہی آ رہا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ ابا میاں منع کرنے لگے، بری بات عابد، بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ ابا میاں ذرا چھو کر تو دیکھیں انہیں، برف ہو رہے ہیں۔ بھابھی، یہاں صرف سویٹروں سے کام نہیں چلے گا، انہیں اوپر جیکٹ بھی پہنا ہے۔ جیکٹ؟ احمد ہنسنے لگے، کیا ہوا، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ نہیں بھائی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جیکٹ ہے کہاں؟ کیا مطلب، کیا گھر بھولا ہے؟ ابا میاں بولے، نہیں ابا میاں، بھولے تو کچھ بھی نہیں تھے۔ احمد موڈ میں تھے، میرے گھورنے کے باوجود مزے لے کر بولے، بس آپ کی بہو بیگم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، راستے میں فراخ دلی سے لوٹا آئیں، آپ ان سے پوچھیں اب اپنے بچوں کو کیا پہنائیں گی، اور لے لینا۔ ابا میاں نے بھی آرام سے کہہ دیا تو میں نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ احمد کو آنکھ ماری، جس سے وہ سٹپٹا کر رہ گئے۔ اگلے روز احمد اسلام آباد چلے گئے۔ ایک تو انہیں سیٹس کنفرم کروانی تھی، دوسرے آفس کا بھی کچھ کام تھا۔ وہ مجھ سے کہہ گئے تھے کہ اگر میں شام تک نہیں آیا تو سمجھ لینا 2-3 روز بعد آؤں گا۔ میں نے شام تک ان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئے تو میں بی بی اور ابا میاں سے اجازت لے کر امی کے گھر آ گئی۔ یہ گھر جو کبھی ہم بہن بھائیوں سے بھرا بھرا سا لگتا تھا، اب کتنا خالی ہو گیا تھا، جیسے سارے پنچھی ایک ساتھ اڑ گئے ہوں اور امی بابا کی آنکھیں راہ تک رہی ہوں۔ عائشہ آئی ہے؟ میں امی کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی کہ بابا کی آواز سن کر لپک کر ان سے لپٹ گئی۔ یہ مہربان و شفیق محبت ہے، پتہ نہیں کیوں میری پلکیں نم کر دیتی ہیں۔ آپ اچھے تو ہیں نا بابا؟ الحمدللہ۔ اندر چلو بیٹا، یہاں بہت سردی ہے، انہوں نے کہا، پھر مانی اور بابا کو اپنے دائیں بائیں لے کر اندر چلے تو میں بھی امی کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئی اور بیٹھتے سب کے بارے میں پوچھنے لگی، فاطمہ، سلطانہ، پروین، نوید، ندیم۔ بابا سب ٹھیک ہے، خوش ہیں، کہتے رہے۔ البتہ فاطمہ کی طرف سے امی اور بابا دونوں کچھ فکر مند نظر آئے تو مجھے فاطمہ پر غصہ آنے لگا، کیونکہ میں اس کی عادت سے واقف تھی کہ وہ محض سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے خود کو مظلوم اور پریشان ظاہر کرنے لگتی ہے۔ کم از کم اب تو اسے امی اور بابا کے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر بچے بھوک بھوک چلانے لگے۔ چلو بیٹا، پہلے بچوں کو کھانا کھلاؤ، احمد تو کھانے تک آ جائے گا نا؟ نہیں بابا، وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، 2-3 روز بعد آئیں گے، میں کہتی ہوئی بچوں کو لے کر امی کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ چولہے میں انگارے دہک رہے تھے۔ امی نے دونوں بچوں کو وہیں قریب بٹھا دیا اور پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن محض اس خیال سے کہ یہ کام بھی نمٹا لیا جائے، بچوں کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ امی بابا سرے شامی کھانا کھا لیتے تھے۔
کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا، جبکہ بچوں کو نیند آنے لگی۔ تم انہیں سلا دو، میں چائے بنا دوں گی، امی نے کہا تو میں دونوں کو لے کر درمیان والے کمرے میں آ گئی۔ ایک پلنگ پر دونوں کو ساتھ لٹا کر لحاف اڑایا تو بابا چیخنے لگا، ممی بیڈ گیلا ہے۔ گیلا نہیں ہے بیٹا، ٹھنڈا ہے، ابھی کچھ دیر میں گرم ہو جائے گا۔ میں نے کہتے ہوئے بند کھڑکیوں کا جائزہ لیا، پھر انہیں آرام سے سونے کی تاکید کرتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ امی چائے لے کر آ گئی۔ مجھے بے حد شرمندگی ہوئی۔ میں بنا لیتی امی۔ کوئی بات نہیں، اب چلو تم بھی آرام سے لحاف میں بیٹھو۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ عشاء پڑھوں گی۔ اذان ہو گئی کیا اتنی جلدی؟ مجھے تعجب ہوا اور چائے لے کر دوسرے پلنگ پر آن بیٹھی۔ لحاف اوڑھا تو واقعی برف ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں کپ کپاتی رہی، پھر سکون سے سو گئی۔ بچوں کو دیکھا، ایک دوسرے میں منہ گھسائے سو رہے تھے۔ تب مجھے ان بچوں کا خیال آیا جو ایک خستہ حال رسائی میں سمانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پتہ نہیں کیوں میرے اندر درد سمایا۔ وہاں دل کے کاسے میں چھنن چھنن کی آواز گونجنے لگی۔ پھر میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں رہی۔ کتنی دیر ہو گئی، ہر طرف سناٹے کی حکمرانی تھی۔ تب میں نے سوچا اس سے پہلے کہ چولہے کے انگارے رکھ ہو جائیں، میں اور چائے بنا لوں۔ گو کیا میرا بستر گرم ہو چکا تھا، لیکن مجھے چین کہاں تھا۔ بڑے آرام سے لحاف چھوڑ کر کمرے سے نکل آئی۔ اف، گہری سرد خاموش رات۔ میرے اندر جستجو انگڑائیاں لینے لگی اور کتنے بے شمار دکھ ایک ساتھ رونے لگے۔ میں کیا کروں؟ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، بلکہ جھپکتی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ بابا کی آواز نے قدم روک لیے۔ غالباً نماز کے بعد وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے، اور مجھے ہمیشہ سے ان کا دعا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ کتنا درد سمٹ آتا ان کی آواز میں۔ اب بھی ایک فقیرانہ سی صدا تھی، جیسے کوئی ہاتھ میں کاسا لیے اس کے در پہ کھڑا ہو۔ جاہو جلال دو، نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو۔ اور پھر بار بار یہی صدا تھی۔ میں بے خودی کے عالم میں بابا کے کمرے میں آ گئی۔ آہٹ پر انہوں نے پہلے منہ پر ہاتھ پھیرے، پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرائے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ بابا، میرا انداز، میرا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو؟ ہاں۔ کیوں بابا؟ غم تو بڑے انمول ہوتے ہیں۔ جو دل دکھوں سے خالی ہو جائے پھر اس میں رہ کیا جاتا ہے؟ میری بچی، میں ان غموں سے نجات کی دعا مانگتا ہوں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حسد اور زیادہ کی ہوس ان کی بنیاد ہے، ورنہ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، محبتوں کے دکھ واقعی بڑے انمول ہوتے ہیں، اور یہ ہر دل میں گھر نہیں کرتے۔ کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، کیونکہ ان دکھوں کو سہارنا اور پھر ان کی دھیمی آنچ میں مسلسل سلگتے رہنا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ بابا، یہ تنگ بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تنگ تو کرتے ہیں، لیکن روح کی تشنگی بھی انہی سے مٹتی ہے۔ روح کی تشنگی؟ دھیرے دھیرے سب سمجھ جاؤ گی، بس اپنا دامن تنگ نہیں کرنا۔ جاؤ اب آرام کرو۔ میں چائے بنانے جا رہی تھی، آپ پئیں گے؟ نہیں، پھر نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، شب بخیر۔ میں کچن میں آ گئی۔ چولہے میں انگارے آخری مرحلوں پر تھے۔ میں نے راکھ کو کرید کر انہیں ہوا دی اور پانی رکھ کر ہاتھ سیکنے لگی۔ محبتوں کے دکھ، روح کی تشنگی، میری ذہنی رو بھٹک گئی، اور ایسی ہی کیفیت میں نے چائے بنائی، مگ اٹھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچوں پر لحاف ٹھیک کیا، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ دھیرے دھیرے میرے اندر کا سناٹا ٹوٹنے لگا، اور جب خالی مگ ایک طرف رکھ کر میں نے پلکیں موندی تو کتنے دریچے وہاں ہو گئے تھے، اور میں نے ایک دریچے میں دیکھنا شروع کیا، شاید کسی دریچے میں وہ بھی ہو۔ میں گندی سندی سی بچی ہوا کرتی تھی، گندی سندی یوں کہ زیادہ تر مٹی میں کھیلتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد ہی جگ میں پانی لے کر آنگن کے آخری والے کونے میں جا بیٹھتی، اور پھر سارا دن وہیں گزرتا۔ مٹی کو آٹے کی طرح گوندھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے برتن بناتی، پلیٹ، چمچ، ہانڈی، چولہا، پھر انہیں دیوار کے ساتھ سوکھنے کے لیے رکھ دیتی اور دوسری چیزیں بنانے کی کوشش کرتی۔ میرے صرف ہاتھ گیلی مٹی سے خراب نہیں ہوتے تھے، بال اور چہرہ بھی مٹی سے بھر جاتا، کیونکہ بال بار بار منہ پر آتے اور میں انہیں گندے ہاتھوں سے انہیں پیچھے کرتی رہتی۔ امی آتے جاتے مجھے ٹوکتی، اور فاطمہ کو میرے حلیے سے کراہیت آنے لگتی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی نہ صرف ہنستے بلکہ مذاق بھی اڑاتے۔ کبھی کبھی تو نوید آئینہ لا کر میرے سامنے رکھ دیتا کہ اپنی شکل تو دیکھو، لیکن مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ شام میں امی زبردستی مجھے اٹھاتی،
बल्कि घसीटती हुई गुसल खाने में ले जाती और नहलाने के साथ साथ तनबीह भी करती जाती कि आइंदा मिट्टी में नहीं खेलोगी। उस वक्त तो मैं उनसे वादा कर लेती, लेकिन अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही सब भूल जाती। फिर एक रोज अम्मी ने मेरे हाथ से पानी का जग छीन लिया कि गीली मिट्टी से मेरे कपड़े इतने खराब हो जाते कि उन्हें धोने में मुश्किल होती है। उस रोज मैं अपने मखसूस गोशे में बैठी तो पहले तो समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। खुश्क मिट्टी से बर्तन कैसे बनाऊं? कितनी देर तक मिट्टी का एक ढेर बनाती और तोड़ती रही। गालिबन उस वक्त मेरी उम्र 5 साल होगी, क्योंकि अभी मैंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, और गांव में तो वैसे ही 5-6 साल की उम्र में स्कूल शुरू होता है। बहरहाल इतनी उम्र में मैंने पहला घरौंदा बनाया था। मिट्टी के ढेर को अच्छी तरह जमा कर फिर एक तरफ से एहतियात से थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाली तो झोपड़ी नुमा घर बन गया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसके अतराफ 4 दीवारी खड़ी की। उसके बाद उसके अंदर मजीद एक कमरे का इजाफा करते मेरी खुद कलामी का आगाज हो गया। ये मेरा घर है, मैं पता नहीं किसे बता रही थी। ये इतना बड़ा आंगन, यहाँ मैं गुलाब के फूल लगाऊंगी, इतने ढेर सारे रंग बिरंगे। एक पौधा बड़े भैया का होगा, एक फातिमा का, एक यहाँ अम्मी और बाबा के लिए इतना बड़ा पेड़ लगाऊंगी। और मैंने देखा मेरे पौधे के लिए जगह ही नहीं थी। कुछ देर तक सोचती रही किसका पौधा अपने नाम करूं, लेकिन दिल नहीं माना। तब अपने आप को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, मैं सबके पौधों को पानी दूंगी, फिर अपने कमरे में आ जाऊंगी। ये कमरा मेरा है ना, यहाँ बैठूंगी मैं, और वो यहाँ। वो मेरा नन्हा सा जहन उलझ कर रह गया। और सिर्फ उसी वक्त नहीं, बल्कि हर नए दिन के साथ मेरी उलझन में इजाफा और जुस्तजू बढ़ती चली गई। हर रोज घरौंदा बनाती, नए सिरे से संवारती, साथ ही बड़े आराम से खुद से बातें की जाती, लेकिन जहाँ वो का ख्याल आता वहीं मैं उलझ जाती। मेरी समझ में नहीं आता था वो क्या है। फिर मैं अपनी उम्र और समझ के मुताबिक उसे खोजने लगी। रात में जब रात की रानी से पूरा आंगन महकने लगता तो मैं चुपके से आकर दरीचे में से झांकती। यूं लगता जैसे खुशबू को संदेशा लाई है। फिर सुबह उठती सबसे पहले जाकर फूलों को देखती तो उन पर ठहरे शबनम के मोतियों में जाने मुझे क्या नजर आता कि मैं खो जाती। आयशा, सर्दी में वहां क्या कर रही हो? अम्मी पुकारती। कुछ नहीं। मैं कुछ उदास सी होकर अम्मी के पास किचन में आती और छोटे मोटे जो काम कर सकती थी करती। इस दौरान अम्मी मुसलसल फातिमा को सख्त सुस्त कहती रहती कि वो बड़ी है, फिर भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती, और मुझे अम्मी के काम करके खुशी होती थी। फिर फातिमा के साथ पहली बार स्कूल जाते हुए मैं बहुत खुश थी। मुझे स्कूल से ज्यादा तांगे में बैठने की खुशी थी। तमाम रास्ते चहकती रही। फातिमा मुझसे 4 साल बड़ी है और इसी हिसाब से वो मुझे मुसलसल टोकती रही। फिर स्कूल आकर मैं कदरे सहम सी गई, क्योंकि पहली बार आई थी। तब फातिमा मेरा हाथ पकड़कर मेरी क्लास में ले आई, मेरे गले में से बस्ता उतार कर एक जगह रखा और फिर बरामदे तक आकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर देखो, वो मिस हाशमी है। वो मिस हाशमी? मैं चौंक कर देखने लगी। वो सरोकत लड़की हमारी तरफ आ रही थी। मेरा दिल हौले हौले धड़कने लगा। शायद मुझे अपनी जुस्तजू का सिरा हाथ आ गया था। अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? आयशा। बहुत प्यारा नाम है। और आयशा, तुम भी बहुत प्यारी हो। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे गाल को छुआ और मुझे यकीन हो गया कि मेरे घरौंदे में वो मखसूस जगह उनके लिए है। उस रोज मैंने चाहा कि घरौंदा बनाकर मिस हाशमी से ढेरों बातें करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। पहले कपड़े बदले, फिर अम्मी ने खाने के लिए बिठा दिया, उसके बाद सो गई। शाम में उठी तो स्कूल का काम, फिर अम्मी के छोटे मोटे काम, और जब रोजाना की यही रूटीन हो गई तो मैंने चुपचाप घरौंदे को अपने दिल में बसा लिया। फिर जैसे ही रात में मैं तकिए पर सरकती, मेरे दिल का घरौंदा अपने दर वाह कर देता। यहाँ मैं बैठूंगी और यहाँ मिस हाशमी। मिस हाशमी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया तो मैंने रोहानसी होकर उनका आंचल थाम लिया। मिस, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यार? अपने अम्मी और बाबा से ज्यादा? अपने बहन भाइयों से ज्यादा? नहीं, उन सब के जितना। फिर मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? यहाँ उसे बिठाओ जो सबसे प्यारा हो। सबसे प्यारा कौन है? उस रात और उसके बाद मुसलसल मैं यही सोचती रही, लेकिन किसी एक को सबसे अलग ना कर सकी। मुझे सब प्यारे थे। फिर मेरे प्यार का दायरा वसी होता चला गया। हाजरा, जो मेरे बाद स्कूल में दाखिल हुई थी, बेहद डरी सहमी एक कोने में बैठी थी।
مجھے اس پر ترس آیا. قریب جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ رونے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت اس روانی سے ٹپکے تھے کہ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی. سچ مچ میرا دل چاہا کہ میں ہاتھوں کا کشکول بنا کر سارے موتی اس میں جمع کر لوں. تم روتی کیوں ہو؟ میری دوات ٹوٹ گئی ہے، ساری سیاہی گر گئی. اب میں تختی کیسے لکھوں گی؟ مس ماریں گی اور اماں بھی. وہ اور شدت سے رونے لگی. اماں کیوں ماریں گی؟ دوات جو ٹوٹ گئی ہے اور اماں دوسری دوات نہیں دلا سکتی. کیوں؟ ہم لوگ بہت غریب ہیں. غریب؟ پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں غریب کا کیا تصور تھا، لیکن مجھے یاد ہے میں ایک پل میں بہت امیر ہو گئی تھی. اپنی دوات اسے دے کر بدلے میں اس کے سارے موتی اپنے دامن میں جو سمیٹ لیے تھے. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ درد کے موتی ہیں جو ایک بار دل میں سما جائے تو پھر نکلتے نہیں، بلکہ اوروں کے لیے بھی راستہ ہموار کرتے ہیں. اور میرے دل کے راستے میں تو کوئی پیچیدگی تھی ہی نہیں. شروع میں نے سب کو بہت خوش ہو کر اپنے دامن میں بھرے انمول موتی دکھائے تھے، لیکن کوئی بھی خوش نہ ہوا. نہ میرے خیال کے مطابق کسی نے مستار مانگے، بلکہ سبھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے. پھر مختلف آوازیں تھی. پھینکو انہیں، بچوں ہے یہ، دیمک ہے دیمک، دھیرے دھیرے تمہارے وجود کو کھوکھلا کر دے گی. انگارے ہیں، جل کر راکھ ہو جاؤ گی. اور میں انگارے چھو چکی تھی. کوئی کیا جانے ان کے اسرار، شاید میں خود بھی نہیں جانتی تھی. مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ اندر کہیں کسی گوشے میں ایک جنت نظیر وادی ہے، جس میں جب میں انگاروں پہ پاؤں دھرتی ہوں تبھی اس کا دروازہ کھلتا ہے. شروع میں تو میں اس وادی میں اتر کر بس یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی. اتنی ڈھیر ساری خوبصورتیوں میں کھو کر ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے میں تنہا نہیں ہوں. کوئی بے حد حسین سا احساس تھا جس کے سامنے ساری خوبصورتیاں مان پڑ گئی تھیں. میں اچانک بہت بے قرار ہو گئی. ایک ایک کلی سے پوچھتی پھری، کون ہے؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈ لو، وہ یہیں کہیں ہے. پھر بھی میں اسے کھوجنے اور ڈھونڈنے سے قاصر رہی، اور اس رات کے اختتام پر وادی سے نکلتے ہوئے میں بے حد آزردہ تھی. پھر وقت گزرتا چلا گیا. میں سوائے جستجو کے بہت کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اس مقام پر میری جستجو اور کتنے رنگ شامل ہو گئے تھے. گو کہ میری بہت ساری سہیلیاں تھیں، جن میں ہاجرہ تو بچپن کی دوست تھی، لیکن اپنی جستجو کے سفر میں نے اسے بھی ساتھ نہیں لیا. شاید اس کے لیے میں نے ہاجرہ سے دوستی سے پہلے ہی اپنی الگ دنیا بسا لی تھی. میرا ایک گھروندہ تھا، اور جو مجھے اچھا لگا میں نے اسے گھروندے میں بسا لیا. لیکن اس میں مستقل ٹھکانہ تو کسی نے بھی نہیں کیا. پرائمری تک مس ہاشمی، اس کے بعد اسکول بدلا تو ان کی جگہ مس زیدی نے لے لی. پھر وہ اسکول چھوڑ کر چلی گئی تو مس سلمہ آ گئی. اس کے بعد میں اپنی دوست زاہدہ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگی. اب کبھی میں ان سب کو سوچتی ہوں تو مجھے ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے محبت. گویا میں اپنے گھروندے کو محبت کے سدا بہار پھولوں سے ہمیشہ ہرا رکھنا چاہتی ہوں. بہرحال عمر کے حصے میں جب نئے جذبے بیدار ہو چکے تھے تو میرے سوچنے کا انداز بھی بدل گیا تھا. پھر بھی اپنی ٹیچرز اور سہیلیوں سے کی ہوئی محبتیں تو نہ تو بھلائی جانے والی تھی، اور نہ ہی میں نے انہیں اپنے کبھی دل سے نکالنے کا تصور کیا. اس لیے کہ میرے دل میں ابھی بھی بہت گنجائش تھی، شاید اتنی کہ ساری دنیا سما جائے. فاطمہ کی منگنی چچا زاد عاطف سے ہو رہی تھی. گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور کام اتنا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں. امی بار بار ٹوک رہی تھی کہ میں کپڑے بدل لوں، اور جہاں میں اس ارادے سے کمرے کی طرف جانے لگتی کوئی نہ کوئی پکار لیتا. میں اندر ہی اندر جھنجھلاتے ہوئے ادھر متوجہ ہو جاتی. لیکن اس وقت میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کسی آواز پر کان نہیں دھروں گی. میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پھر کسی نے پکار لیا، عائشہ سنو. میں نے توجہ نہیں دی. رکو تو، دیکھو دانیال بھائی آئے ہیں. وہ کسی دانیال بھائی کو نہیں جانتی. میں کہتی ہوئی چھپاک سے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا. مجھے اب سچ مچ مہمانوں پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ سبھی قریبی عزیز تھے، لیکن ہر ایک اپنی جگہ مہمان خصوصی بن کر بیٹھ گیا تھا کہ ایک گلاس پانی کے لیے بھی مجھے آواز دی جاتی. پھر جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تب بھی میرا موڈ آف ہی تھا. بہت احتیاط سے سب کی نظروں سے بچتی ہوئی میں نے چاہا کہ چپ چاپ فاطمہ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں کہ مامی جی نے پکار لیا. جی. میں بادل ناخواستہ ان کی طرف پلٹی، لیکن ان کے ساتھ کسی کو کھڑے دیکھ کر کچھ چھٹک سی گئی. تب مامی جی ہنس کر بولی، ارے پہچانا نہیں؟ نہیں. ہاں تم کہاں پہچانو گی، جب یہ گیا تھا تم چھوٹی تھی، ابھی بھی بڑی تو نہیں لگ رہی. وہ شرارت سے کہہ کر براہ راست مجھ سے پوچھنے لگا، تم وہی ہو نا جو اس کونے میں بیٹھ کر مٹی سے کھیلا کرتی تھی؟ جی.
میں نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو دل میں سراہتے ہوئے کہا، غالباً آپ دانیال بھائی ہیں۔ ہم آخر سب لوگ میرے نام کے ساتھ بھائی کا دم چلہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اچھی بات ہے نا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ سب لوگ آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ ارے یہ لوگ کیا عزت دیں گے؟ اس نے نخوت سے سب مہمانوں پر نظر ڈالی، جیسے وہ سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ تبھی امی نے مجھے پکار لیا۔ میں معذرت کر کے امی کے پاس چلی آئی۔ تم دانیال کے پاس کیوں کھڑی تھی؟ امی کے تنبیہ لہجے میں ناگواری بھی شامل تھی۔ مامی جی نے روکا تھا۔ تمہاری مامی جی تو بس، بہرحال اب ادھر نہیں جانا۔ امی کہتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی تو میں افسردہ سی پھپھو جی کے پاس آن بیٹھی۔ سچ مچ اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، محض امی کی ناگواری کے باعث۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ ہر بات میں مجھے ہی کیوں ٹوکتی ہیں۔ فاطمہ پر تو انہوں نے کبھی کو پابندی نہیں لگائی ہے۔ تم تو یوں چپ چاپ بیٹھی ہو جیسے فاطمہ کی بھی رخصتی ہو رہی ہو۔ میری خالہ زاد عفت نے میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے مجھے کوہنی مار کر کہا تو میں قصدن مسکرا دی۔ نہیں، بس کچھ تھک گئی ہوں۔ سنو۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے سرگوشی میں متوجہ کیا۔ دانیال کو دیکھا ہے؟ کیا زبردست پرسنالٹی ہے، ایمان سے سب میں نمایاں نظر آ رہا ہے۔ اور مامی جی کو دیکھو، کیسی اترائی اترائی پھر رہی ہیں۔ بس چپ کرو، دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہے۔ وہ؟ اس کے چٹکی کاٹنے پر میں نے چونک کر دیکھا۔ پتہ نہیں جہاں کوئی وہ کا اشارہ کرتا میرا ذہن بھٹک کیوں جاتا تھا۔ یہاں میں بیٹھوں گی، یہاں وہ۔ اس وقت ذہن میں یہی تکرار تھی اور نظروں کے عین سامنے دانیال، جس کی وجاہت کے قصے زبان زدے عام تھے۔ پھر منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد سب لڑکوں نے بڑے کمرے پر قبضہ جما کر وہاں محفل جما لی۔ زیادہ تر مہمان چلے گئے، بس وہ لوگ رہ گئے جن کے گھر قریب تھے۔ لڑکیاں میرے اور فاطمہ کے مشترکہ کمرے میں آن بیٹھی۔ میں بھی فراغت سے بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن بڑے بھیا نے آ کر چائے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے کسی کام کو منع کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، خود پر جبر کر کے کچن میں عفت کو لے کر آ گئی۔ چائے بنانے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ پھر عفت کا کہنا تھا کہ ہم خود جا کر دے آتے ہیں، لیکن مجھے امی کا خوف تھا، کیونکہ بڑے کمرے میں سب لڑکے ہی لڑکے تھے اور امی مجھے ادھر جانے کو منع کر چکی تھی۔ اچھا ہوا کہ بڑے بھیا خود آ گئے۔ میں نے جلدی سے ٹرے انہیں تھما دی۔ پھر عفت اندر فاطمہ کے پاس چلی گئی اور میں نے دیکھا نوید آنگن میں پھیلی ہوئی کرسیاں اٹھا اٹھا کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر میں بھی اس کے ساتھ لگ گئی۔ تم رہنے دو، میں کر لوں گا۔ اس نے منع کیا، لیکن اب میں آرام سے کہاں بیٹھ سکتی تھی۔ انسنی کر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑے کمرے سے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ پتہ نہیں کون گا رہا تھا، بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی آواز تھی۔ میں رک کر سننے لگی اور جب نوید نے دیکھا تو میں نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا، کون گا رہا ہے؟ پتہ نہیں، شاید دانیال بھائی۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور میں ایسی ہی بے خودی میں برآمدے تک آ گئی، پھر ایک دم چونک کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ دانیال اکثر ہمارے یہاں آنے لگا اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ آتا امی مجھے کسی نہ کسی کام میں مصروف کر دیتی۔ پھر ایک روز موقع پا کر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے آتا ہوں اور تم غائب ہو جاتی ہو۔ میرے لیے؟ ایک پل کو میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ پھر میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ کہنے لگا، اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ پتہ نہیں۔ میں اندر بھاگ گئی اور اس رات میں نے چاند تاروں، پھولوں کلیوں سب کو بتانا چاہا کہ وہ میرے لیے آتا ہے، لیکن کسی نے بھی رک کر میری بات نہیں سنی۔ تب میں سب سے روٹ کر اپنے گھروندے میں آن بیٹھی، جہاں ایک طرف میری چاہتوں کے گلاب کھلے تھے اور دوسری طرف درد کے موتیوں کا انبار تھا۔ اور پتہ نہیں کیسے میں اس وقت گلابوں سے نظریں چرا کر موتیوں کے پاس آن بیٹھی۔ یہ وہی موتی تھے جنہیں کوئی بچھو کہتا تھا، کوئی دیمک اور کوئی انگارے۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ یہ میرے لیے کتنے انمول تھے۔ یہی تو تھے جو میرے دل کو گداس بخشتے تھے۔ میں نے بہت دھیرے سے انہیں چھوا تھا اور اگلے ہی پل اس حسین وادی میں اتر گئی۔ شاید میں بہت دنوں بعد یہاں آئی تھی، جب بھی ہر شے خفا خفا سی لگ رہی تھی۔ سنو سنو، میری جان پر بن گئی، لیکن دوسری طرف بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ تب میں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ روتی کیوں ہو؟ پھول نے انگڑائی لی۔ تم خفا جو ہو، تمہیں میری خفگی کی کیا پرواہ؟ نہ، ایسا نہ کہو، مجھے بہت پرواہ ہے۔ جھوٹی کہیں کی، پرواہ ہوتی تو یوں خالی ہاتھ نہ آتی۔ بتاؤ، اور کتنے موتی لائی ہو ہمارے لیے؟ اور تو نہیں ہے۔
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بے تحاشا ندامتوں میں گھر کر بولی تو اچانک سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہوا نے سرگوشی کی، تمہاری ندامت کے موتی اچھے لگے۔ میں اور شدت سے رو پڑی۔ عائشہ، بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا تو میں آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی؟ بھیانک خواب؟ میں رو رہی ہوں؟ میں نے اپنا چہرہ چھو کر دیکھا، گیلا ہو رہا تھا اور ہولیا بھی۔ بابا سے نظریں چرا کر اٹھ بیٹھی۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، ڈرتے نہیں ہے۔ جی لیکن بابا، میں بھیانک خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ پتہ نہیں کیا تھا، بس میں رونے لگی۔ چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، کالج جاؤ گی یا؟ جاؤں گی، میں جلدی سے کہہ کر پلنگ سے اتر آئی۔ پھر کالج جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتہ کرنے کچن میں آئی تو فاطمہ پتہ نہیں امی سے کس بات پر الجھ رہی تھی۔ میں نے قصداً توجہ نہیں دی اور خاموشی سے مگ میں چائے ڈال کر پینے لگی۔ خالی چائے کیوں پی رہی ہو؟ امی نے دیکھا تو فوراً ٹوکا، ساتھ ہی روٹی کا برتن اٹھا کر میرے سامنے رکھا تو میں 2-3 نوالے چائے کے ساتھ حلق سے اتار کر کچن سے نکل آئی۔ بابا برآمدے میں بیٹھے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے بیگ اور کتابیں اٹھائیں اور انہیں سلام کرتی باہر نکل آئی۔ پھر ابھی اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ دانیال نے گاڑی میرے قریب آن روکی۔ کالج جا رہی ہو؟ آؤ میں چھوڑ دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیا اور میں بالکل غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گو کہ وہ میرا ماموزاد تھا، لیکن اس روز جس طرح امی نے مجھے ٹوکا تھا تو میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ آؤ نا، اس نے اصرار سے بلایا اور میرے نفی میں سر ہلانے پر گاڑی سے اتر کر میرے قریب آ گیا۔ عجیب لڑکی ہو، اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کون ہے یہاں دیکھنے والا؟ چلو بیٹھو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، تبھی ایک چھوٹا سا بچہ درمیان میں آ گیا۔ اللہ کے نام پر بابو جی، 1 روپیہ۔ الو کا پٹھا! دانیال ایک دم غضبناک ہو گیا اور جو ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا اسی سے بچے کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ میرے منہ سے نہ صرف چیخ نکلی بلکہ بے اختیار لپک کر بچے کو اٹھا لیا۔ غالباً اسے کہیں شدید چوٹ لگی تھی جو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ اس معصوم کے آنسو! میرا دل درد سے پھٹنے لگا۔ بے حد تعصب سے دانیال کو دیکھا تو وہ نخوت سے بولا، پھینکو اسے، دیکھتی نہیں ہو کتنا گندا ہے؟ گندی نالی کے کیڑے صبح صبح راستے میں آ جاتے ہیں۔ دانیال پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں نے بمشکل خود پر ضبط کر کے کہا اور اس سے چند قدم دور آ کر بچے سے پوچھا، کہاں چوٹ لگی ہے بیٹا؟ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میری طرف سے مایوس ہو کر دانیال چلا گیا۔ تب میں نے آرام سے بچے کو نیچے کھڑا کیا اور میرے بیگ میں جتنے پیسے تھے نکال کر اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ میں ایسا کرتے ہوئے سچ مچ بہت شرمندہ تھی کیونکہ اتنے انمول ہیروں کے عوض ان چند روپوں کی کیا حقیقت تھی۔ پھر دوپہر میں جب میں کالج سے لوٹی تو دانیال پہلے سے موجود تھا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے اس سے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ اس کی طرف سے منہ پھیر کر جانے لگی کہ وہ امی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پھپھو، صبح میں نے دیکھا عائشہ ایک فقیر بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ اف، مجھے اتنا عجیب لگا، اتنے گندے بچے کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی تو عادت ہے، سب کے آنسو پوچھنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ فاطمہ نے بھی میرا مذاق اڑایا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب فاطمہ اسی حوالے سے نہ جانے کب کب کے قصے سنائے گی اور میں اپنی ذات کے اس اسرار کو خود سے بھی پوشیدہ رکھتی تھی۔ پھر کچھ اور وقت سرک گیا۔ فاطمہ شادی ہو کر اپنے گھر چلی گئی تو میں بہت اکیلی اکیلی سی ہو گئی۔ گو کہ ہماری عادات اور مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میں فاطمہ کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اس کے جانے سے ایک دم خالی خالی ہو گئی۔ حالانکہ بڑے بھیا اکثر چھڑتے، عائشہ تمہارے تو مزے ہو گئے، جان چھوٹ گئی فاطمہ سے۔ میں ان کی بات پر ذرا سا ہنس دیتی۔ انہی دنوں جب میں تنہا ہو کر اپنی ذات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دنیا کی بھیڑ میں سے نکل کر ایک شخص اچانک میرے سامنے آن کھڑا ہوا جسے دیکھتے ہی میں سب بھلا بیٹھی۔ میری جستجو کا سفر یوں لگا کہ تمام ہوا۔ شاید میں برسوں سے اسے ہی کھوجتی آ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ میں اس کی بائک سے ٹکرائی تھی بلکہ ایک بچہ اچانک بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا تھا اور اسے بچانے کے چکر میں اس کی بائک الٹ گئی۔ میں وہیں کھڑی تھی، وہیل لگنے سے پیچھے جا گری اور گرا تو وہ بھی تھا لیکن فوراً کھڑا ہو کر میری خیریت پوچھنے لگا اور میں اتنی نروس ہوئی کہ اپنے کپڑے جھاڑنے لگ گئی۔ آپ آپ عائشہ ہیں نا؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔
اس کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ آپ؟ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کون ہیں، لیکن میرے ہونٹ بس ذرا سا کھل کر رہ گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ محمود کی بہن ہیں۔ اس نے بڑے بھیا کا نام لیا تو میں سمجھ گئی ان کا کوئی دوست ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں بڑے بھیا کے دوستوں کو جاننا تو کیا، کبھی کسی کے سامنے بھی نہیں گئی تھی، جبکہ وہ باقاعدہ میرا نام لے رہا تھا۔ آئیے، ہم آپ کو گھر تک چھوڑ دیں گے، اس بہانے محمود سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ جی نہیں، شکریہ۔ کس بات کا؟ میرا مطلب ہے میں خود چلی جاؤں گی۔ اچھا۔ وہ بائک پر جا بیٹھا، پھر میرے پیچھے نظر ڈال کر پوچھنے لگا، آپ یہاں اس کالج میں پڑھتی ہیں؟ جب میرے نام سے واقف ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میں بے اختیار کہہ گئی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر غالباً کسی خوشگوار احساس کے ساتھ وہ گر گیا۔ ایک پل، دو پل، اور میں اپنے دل کے گھروندے میں محبت کا ایک بیج اور بو گئی۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ بائک آگے بڑھا لے گیا۔ تب اچانک جیسے میں ہوش میں آ گئی۔ عجیب سے الجھن۔ اس شام پودوں کو پانی دیتے ہوئے میں نے ایک ایک سے پوچھا، کون تھا وہ؟ ہر کلی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ میری جستجو کا سفر تمام ہوا۔ اور پھر واقعی اسے دھڑکنوں میں بسا کر میں بہت مگن ہو گئی، جیسے اب مزید پانے کو کچھ بھی نہ رہا۔ وہی میری آرزو، وہی میری منزل۔ اور منزل کے راستے میں کچھ کٹھنائیاں بھی تھیں، لیکن ابھی میں ایسا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ برسوں بعد ایک خوشگوار احساس ملا تھا اور میں بس خوش ہونا چاہتی تھی۔ میری بے نام سی اداسیوں نے چپ چاپ کسی کونے میں منہ چھپا لیا۔ جبھی تو میں اور آزاد ہو گئی تھی۔ آہٹوں پر چونکنا اور دستک پر دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کسی وقت جب آ کر کوئی بڑے بھیا سے یہ کہتا کہ باہر ان کا کوئی دوست آیا ہے تو میں جہاں ہوتی وہیں کھڑی ہو جاتی اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ عجیب سے بے قراری تھی، اور یہ خیال کہ میں اسے جانتی تھی اور وہ میرے نام سے بھی واقف ہے مجھے سوچنے اور پھر مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ پھر دوسری بار بھی وہ مجھے کالج کے سامنے ملا، جبکہ خصوصاً مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چھوٹتے ہی کہنے لگا، ہمیں خود پر اختیار نہیں رہا، پتہ نہیں کیا جادو کر دیا آپ نے، سارا وقت آپ کا ہی خیال رہتا ہے۔ میں سر جھکا کر دھیرے سے مسکرا دی۔ ہم پریشان ہیں اور آپ ہنس رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اڑا لیں ہمارا مذاق، ہم بھی محمود صاحب کی شکایت کریں گے۔ کہ کیا کیا کہیں گے آپ بڑے بھیا سے؟ یہی کہ آپ کی بہن بہت تنگ کرتی ہے۔ میں کب تنگ کرتی ہوں؟ ہر وقت، نہ دن میں چین لینے دیتی ہیں نہ رات میں۔ تو آپ یہ سب بڑے بھیا سے کہیں گے؟ ہاں۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر میں روحان سی ہو گئی اور روٹ کر اپنے راستے پر چل پڑی تو وہ لپک کر پیچھے آیا۔ ارے، آپ تو مذاق کا بھی برا مان گئی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھ سے مذاق کرنے کی، آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو جانتی تک نہیں۔ واقعی؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا، پھر میرے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کہنے لگا، ہمارا نام احمد ہے، ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں ملازم ہے، آپ کے گھر سے تھوڑا آگے جا کر ہمارا گھر ہے، کبھی آئیے نا۔ ہے؟ میں قدم روک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکین شکل بنا کر پوچھنے لگا، ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ میں خاموش رہی تو صدیوں کے فاصلے پل میں سمٹ گئے۔ ہم آپ کو بہت مانتے ہیں۔ میرا دل اس اظہار پر بہت زور سے دھڑکا۔ آپ کو تو خبر بھی نہیں عائشہ، ہم آپ کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، اسی راستے پر ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ ہی کی خاطر ہم نے محمود سے دوستی کی، اگر آپ ناراض ہو گئی نا تو ہم مر جائیں گے۔ نہیں، میرا مطلب میں ناراض نہیں ہوں، میں نے جلدی سے کہا تو وہ ایک دم بہت خوش ہو گیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، میری آنکھیں بڑے خوبصورت خواب بننے لگی، یوں بھی محبت کا یہ رنگ دوسری محبتوں سے الگ اور جدا سا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی بڑی خاموشی سے میری محبتوں کو آزما رہا ہے، یا پھر آزمائش کی بھٹی میں اترے بنا محبت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بہرحال اس روز دانیال آیا تو پہلے بہت مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر موقع ملتے ہی میرے پاس آیا۔ سنو، آج تمہارے ساتھ کون تھا؟ اس کے مشکوک لہجے پر میرا دل لرزنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے احمد کے ساتھ دیکھ چکا ہے، پھر بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ کب؟ دوپہر میں، کالج سے واپسی پر۔ اس کی چپتی نظریں مجھ پر جمی تھیں، میں قصدن سوچنے میں لگ گئی۔ تب وہ کہنے لگا، شاید محمود کا دوست ہے، میرا خیال ہے میں نے اسے فاطمہ کی منگنی پر دیکھا تھا۔ ہاں، یاد آیا،
اس نے گانا بھی سنایا تھا، ایک پیار کا نغمہ ہے۔ ایک پیار کا نغمہ ہے؟ میری سماعتوں میں اس کی آواز گونجنے لگی اور میں کھوسی گئی، بالکل بھول گئی کہ سامنے دانیال کھڑا ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنی دیر کھڑا رہا، مزید کیا کچھ کہا۔ میں جب چوکی تو وہ جا چکا تھا۔ تب مجھے ڈر لگنے لگا، جانے وہ کس قصے اور کیا کیا کہے گا، کہیں فسانہ ہی نہ بن جائے۔ اچانک اتنے اندیشے دل میں گھر کر گئے۔ الہی میری لاج رکھنا، میں بہت بزدل لڑکی ہوں، کسی رسوائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اور اس ہفتے بڑے بھیا ٹرانسفر ہو کر کراچی چلے گئے تو میں جو اس خوف میں مبتلا ہو کر اپنا سکھ چین گنوا بیٹھی تھی کہ دانیال کسی بھی وقت بڑے بھیا کو احمد کی بابت بتا دے گا، قدرے اطمینان سے ہو گئی۔ لیکن ابھی میں احمد سے مل کر یہ صورتحال بتا بھی نہ پائی تھی کہ مامی جی دانیال کا پروپوزل لے کر آ گئی۔ میں حیران سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ اچھا ہوا کہ بابا نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے احمد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنا اچھا نہیں لگا، بس میں نے اسی قدر بتایا، میری ممانی اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر آئی ہیں، پتہ نہیں بابا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کتنی دیر چپ چاپ کھڑا جانے کیا سوچتا رہا، پھر بولا، آپ سے پوچھیں گے کیا خود ہی فیصلہ کر لیں گے؟ پتہ نہیں، مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے صاف گوئی سے کہہ دیا، ایسا ہے احمد کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا تب بھی میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گی، میرا مطلب ہے امی اور بابا کی مرضی پر چھوڑ دوں گی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ وہ اچانک شاکی ہو گیا اور میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اگر قسمیں کھا کر اور جان دینے کی باتیں کر کے محبت کا یقین دلایا جاتا ہے تو مجھے معاف کر دے احمد، میں ایسی باتیں نہیں کر سکتی۔ بے اختیار میرے آنسو چھلک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سب سے محبت کرتی ہوں اور کسی ایک محبت کو پانے کے لیے باقی محبتوں کا خون نہیں کر سکتی۔ باقی محبت ہے؟ ہاں، میری محبتوں کا دائرہ بے حد وسیع ہے، جو اس میں سما چکا ہے میں اسے نکال نہیں سکتی، اور مزید جو آنا چاہے اس کے لیے راستہ بند کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ البتہ بجز ایک محبت کے ساری محبتوں کا رنگ ایک جیسا ہے، اور وہ جو سب سے الگ اور جدا ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ میں اپنی بات کہہ کر رکی نہیں، فوراً پلٹی اور سامنے سے جو بس آ رہی تھی اس میں سوار ہو گئی۔ مجھے خیال تھا میں اپنی الگ والی محبت ہار آئی ہوں، جبھی اس رات میں بہت روئی تھی، اتنی کہ صبح تک بخار میں جل رہی تھی۔ امی اور بابا کی پریشانی فطری تھی، کیونکہ رات میں تو میں بالکل ٹھیک تھی۔ بابا اسی وقت جا کر ڈاکٹر کو لے آئے، اس کے بعد سارا وقت میرے پاس بیٹھے رہے۔ یوں بھی گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا بابا اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے، کھانا دوا سب اپنے ہاتھ سے کھلاتے، اور میں ایسی شفیق محبتوں سے نظریں چرا کر بھلا کیوں کر خود غرضی کا لبادہ اڑ سکتی تھی۔ بہرحال شام تک میرا بخار کافی کم ہو گیا اور اسی وقت احمد کے ابا میاں اور بی بی آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کیا باتیں ہوئیں اور پھر انہیں کیا جواب دیا گیا، البتہ اس کے بعد میں نے گھر میں کچھ کشیدگی محسوس کی۔ کچھ دن تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ پھر ایک روز فاطمہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا، اور اس نے بتایا کہ امی میری شادی دانیال سے کرنا چاہتی ہیں جبکہ بابا کو احمد پسند ہے، اور میں کیا کر سکتی تھی سوائے دعاؤں میں اسے مانگنے کے۔ بڑی شدتوں سے اسے مانگا، اور اس نے کب مجھے مایوس کیا تھا؟ کبھی نہیں، اب بھی نہیں۔ پھر احمد سے میری بات پکی ہو گئی، مامی جی کو منع کر دیا گیا، اور اسی روز دانیال میرے پاس چلا آیا، بے حد حیران، اور یوں جیسے اسے کسی طرح یقین نہ آ رہا ہو کہ اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ فوری طور پر تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ خود ہی بولا، میرا خیال ہے میں احمد سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں، تو میں بہت اچھی اور پر آسار زندگی دے سکتا ہوں۔ پھر پلیز، یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مل کر رہے گا، اور اگر نہیں تو سب دعوے جھوٹے ہو جائیں گے۔ یوں بھی مجھے دولت و زر کی تمنا نہیں، دو کے بجائے ایک وقت کی روٹی محبت کے ساتھ میسر ہو، اسی پر خوش رہوں گی۔ یہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایک وقت کا فاقہ محبت کی موت ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ پھر یہ وقت جو پڑ لگا کر اڑ رہا تھا بے حد حسین تھا۔ امی کے کہنے پر میں نے کالج چھوڑ کر کچھ گھرداری سیکھنے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ فراغت کا سارا وقت اس کے نام تھا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی دھیرے دھیرے ایک پیار کا نغمہ گنگنا رہی تھی کہ اچانک بڑے بھیا آ گئے۔ میں پلکیں موندے بیٹھی تھی جب بھی ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا، اور وہ پتہ نہیں کب سے دروازے میں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی
تو سچ مچ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بڑے بھیا آپ کب آئے؟ ابھی۔ وہ ذرا سا مسکرائے، پھر میرے پاس آ کر بیٹھے۔ تو تم نے بھی یہاں سے جانے کی تیاری کر لی؟ کہاں؟ وہاں۔ میرا کہاں بے دہانی میں تھا، اور ان کے وہاں میں قدر شوخی اور معنی خیزی تھی کہ میں نے جھیپ کر سر جھکا لیا۔ بڑے بھیا کچھ دیر تک یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر انہی باتوں کے دوران اچانک کہنے لگے، احمد سے میری دوستی بہت پرانی نہیں ہے، البتہ ایک ہی محلے میں رہنے کے باعث دور کی سلام دعا کافی عرصے سے ہے۔ پھر اس نے خود ہی میرے پاس آنا شروع کر دیا، یوں رفتہ رفتہ دوستی ہو گئی۔ بہرحال وہ اچھا لڑکا ہے، خاصا ہینڈسم، اور اپنی گفتگو سے دوسروں کو متاثر کرنے والا، لیکن بھیا جانے کیوں خاموش ہو گئے۔ انداز ایسا تھا جیسے پتہ نہیں مجھ سے کہنا چاہیے یا نہیں، جبکہ میرا انداز بظاہر سرسری لیکن در حقیقت پوری جان سے میں متوجہ تھی۔ قدر توقف سے وہ کہنے لگے، مجھے وہ اچھا خاصا خود پسند اور خود غرض نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، میرا مطلب ہے میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ بہرحال وہ میری طرف دیکھ کر قصدن مسکرائے، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے، خوش رہو۔ اور یہ وہموں اندیشوں میں گھرنے کے دن نہیں تھے۔ جب ہی میں نے بڑے بھیا کی باتیں بس سن لی، اس کے بعد پھر میری اپنی دنیا تھی، خوبصورت رنگوں سے سجی ہوئی۔ پھر یہ دن بھی گزر گئے اور میں ساری محبتوں کی ڈھیروں دعائیں لیے احمد کے سنگ بابل کی دہلیز پار کر آئی۔ احمد کی کوئی بہن نہیں تھی، ان کی کزنز نے مجھے حجلہ عروسی تک پہنچایا، اور ابھی وہ سب لڑکیاں ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھی کہ احمد آ گئے۔ میں نے سمیٹتے ہوئے آنچل کی اوٹ سے دیکھا، وہ سب احمد کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو کر کھسک گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ یہی تو وقت تھا کہ وہ احمد کو ستا کر اپنے پرانے بدلے لے سکتی تھیں۔ السلام علیکم۔ میرا دھیان لڑکیوں کی طرف تھا۔ احمد کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے ذرا سا پنجوں پر اونچا ہو کر پوچھا، کیسے لگ رہے ہیں ہم؟ فطری شرم کے باعث میں کچھ کہہ نہ سکی، لیکن میری نظروں نے انہیں ضرور سراہا تھا۔ تبھی وہ میری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولے، ہمارا خیال تھا آپ کے آنکھیں کھلوانے میں ہمیں 10 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن یہاں تو میرے خدا۔ میں نے فوراً پلکیں جھکا لی تو وہ ہنس پڑے، اب یہ سب نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا آنچل کھینچ لیا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دوبارہ خود کو آنچل میں چھپا لیا تو وہ ناگواری سے پوچھنے لگے، کون ہے؟ احمد بھائی، یہ دودھ لے لے۔ غالباً ان کی کوئی کزن تھی۔ نانسنس۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور دروازہ کھول کر اسی ناگوار لہجے میں بولے، یہ پہلے نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ پتہ نہیں بی بی نے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر میری طرف آئے تو میں کہے بغیر نہ رہ سکی، اس میں خفا ہونے والی کیا بات تھی؟ ارے آپ نہیں جانتی ان لڑکیوں کو، خواہ فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں لفٹ نہیں دی۔ میں یوں ہی خاموشی سے دیکھے گئی تو میرے سامنے لیٹتے ہوئے کہنے لگے، یہ جو ساری لڑکیاں یہاں نظر آئی ہیں نا، آج یہ سب انگاروں پہ سوئیں گی، کیونکہ سب ہم سے شادی کے خواب دیکھتی تھیں، اور یہ جو ابھی دودھ لے کر آئی تھی، اس کی بڑی بہن تو ایک بار ہماری خاطر زہر بھی کھا چکی ہے، کہتی تھی تم نہ ملے تو جان دے دوں گی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اچانک میرے اندر دور تک سناٹا چھا گیا۔ گزشتہ کئی دنوں بلکہ مہینوں سے میں صرف پانے کے احساس میں کتنی سرشار تھی۔ میرے اندر ہمہ وقت رنگوں اور خوشیوں کی برسات اترتی تھی جس میں نے اپنا پور پور بھگویا تھا، اور اب ایک دم سے میں صحرا ہو گئی تھی۔ میری شب زفاف کا آنچل دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا اور ان کی داستانیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر میں نے تھک کر پلکیں موند لیں۔ میری محبت کا یہ سب سے الگ اور جدا رنگ اتنا کچا تو نہیں تھا۔ پھر اس اولین رات میں یہ مان کیوں پڑ رہا تھا؟ نہیں، شاید میری آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ صبح وصال پوچھ رہی ہے عجب سوال، وہ پاس آ گیا کہ بہت دور ہو گیا۔ میں نے بہت احتیاط سے احمد کو دیکھا، وہ اپنی ذات کے سارے دکھ میری جھولی میں ڈال کر گہری نیند سو رہے تھے، اور اب ان کے چہرے پر صرف پا لینے اور تسخیر کر لینے کا اطمینان ہی اطمینان تھا۔ کاش میں بھی ان کی طرح احساس طمانیت میں گھر کر پل کے موند سکوں۔ میں ابھی تو مجھے ان دکھوں کو کہیں نچلی تہوں میں چھپا کر رکھنا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے میں اپنی شب زفاف کے دکھ سمیٹ لوں۔ میں نے سوچا اور جلدی سے پہلے ادھر ادھر دیکھا،
پھر دل کے گھروندے میں جھانکا تو جیسے سارے گلاب منتظر تھے۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے گھبرا کر سر اونچا کیا تو اس نئی صبح کی پہلی کرن شیشے پر دستک دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس طرف پوری کائنات مسکرا رہی ہو۔ تب میرے ہونٹوں کی کلیاں بھی آپ ہی آپ چٹک گئیں۔ بہت آہستگی سے پلنگ سے اتر کر کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا۔ برآمدے سے آگے چھوٹا سا گارڈن جس میں مختلف اقسام کے پھول اس بلا کی سردی میں بھی شبنم سے نہائے کھڑے تھے، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے ذرا سی کھڑکی کھول دی تو سرد ہوا کمرے کے اندر چلی آئی۔ عائشہ! احمد جھرجھری لے کر اٹھ گئے۔ بند کریں کھڑکی، آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ نہیں، میں نے یوں ہی کہہ دیا اور کھڑکی بند کر کے دوبارہ آ کر بیٹھی تو انہوں نے میرے اوپر کمبل ڈال دیا اور میرا یک ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولے، بہت ظالم ہیں آپ، نیند میں بھی بہت تنگ کرتی ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کر چکے تھے۔ قربت کے احساس سے سرشار ان کے وجیح چہرے پر الواحی چمک تھی۔ پھر یہ دن جنہیں اکثریت سنہرے دنوں سے تعبیر کرتی ہے، میں انہیں سمجھنے کی کوشش میں لگی رہی، لیکن ان کی ذات کا کوئی پہلو پوری طرح اجاگر ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ پل پل رنگ بدلتے تھے جس سے میں الجھتی چلی جا رہی تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے ان کا انداز ایسا ہوتا جیسے ایک طویل عرصے کے لیے مجھ سے دور جا رہے ہیں اور میرے بنا ان کا کہیں دل نہیں لگے گا۔ اسی حساب سے مجھ سے اظہار کرتے اور الوداع کہتے، پھر جاتے جاتے یہ ضرور کہتے، اداس نہیں ہونا، ہم دوپہر کے کھانے تک آ جائیں گے، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ اور روزانہ دوپہر میں بی بی کہہ کہہ کر تھک جاتی کہ وہ نہیں آئے گا، تم کھانا کھا لو، لیکن میں ظاہر بھوک نہ ہونے کا بہانہ کرتی اور در حقیقت انتظار، بیزاری اور خفگی بھرا انداز۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوتی، ان کے آگے پیچھے پھرا کرتی، کسی وقت تھک کر کسی جگہ بیٹھ جاتی تب فوراً پوچھتے، آپ وہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یوں ہی، ہم جانتے ہیں آپ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیشہ ایسی کوئی بات کہتے جس سے میں دہل کر رہ جاتی، نہیں میں خوش ہوں۔ اچھا، ہر وقت اداس نظر آتی ہیں؟ جیسا چاہو گے ویسی ہی نظر آؤں گی نا۔ میں سوچ کر رہ جاتی، پھر کتنا بہت سارا وقت گزر گیا۔ میں دھیرے دھیرے جہاں ان باتوں کی عادی ہو گئی وہاں بہت حد تک انہیں سمجھنے بھی لگی تھی۔ گویا بڑے بھیا نے ان کے بارے میں ٹھیک قیاس کیا تھا کہ یہ خود پسند اور خود غرض ہے۔ ان ساری باتوں سے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں ہمہ وقت صرف اور صرف ان کی ذات میں کھوئی رہوں، اور وہ کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ غلطی شاید میری ہی تھی جو میں نے کبھی انہیں ٹوکا نہیں، ہمیشہ خاموشی اختیار کر لی۔ اصل میں لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کہیں بات نہ بڑھ جائے، اور بات بڑھ چکی تھی۔ اب جب کہ نئے مہمان کی آمد قریب تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے احمد کو غیر معمولی اہمیت دے کر اور ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر کے غلطی کی ہے۔ مجھے کبھی کبھی ان کی نفی ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب میری توجہ سمیٹنے والا ایک فرد اور آنے والا تھا، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ پتہ نہیں بچے کے ساتھ میری وابستگی کو احمد کس انداز میں محسوس کریں گے، جبکہ میری دوسری وابستگیاں تو انہیں سخت ناگوار گزرتی تھیں۔ امی بابا کے پاس بیٹھتی یا بہن بھائیوں کے درمیان، ان کا چہرہ مسلسل رنگ بدلتا رہتا۔ اسی طرح بی بی اور ابا میاں کے پاس بیٹھی ہوتی تو فوراً کسی نہ کسی کام سے بلا لیتے۔ حالانکہ میں پہلے ہی انہیں صاف گوئی سے بتا چکی تھی کہ میری محبت کا دائرہ بے حد وسیع ہے، جو اس میں سما چکا ہے میں اسے نکال نہیں سکتی، اور مزید جو آنا چاہے اسے روکنے پر قادر نہیں۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ میرا دائرہ تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ غالباً ان کی یہی خود غرضی تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی محبت کے علاوہ باقی ساری محبتیں دم توڑ جائیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اور پھر وہی ہوا، مانی کی پیدائش پر میری توجہ بٹ گئی اور احمد یہ برداشت نہیں کر سکے۔ حالانکہ پہلے وہ اپنے چھوٹے موٹے کام حتیٰ کہ کپڑے بھی خود پریس کرتے تھے، لیکن اب یہ سارے کام میرے سر ڈال دیے۔ صبح میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے مانی کے نیپیز بستر وغیرہ چینج کروں یا احمد کو آفس کی تیاری میں مدد دوں۔ وہ بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، مجھ سے یہی کہتے پہلے اسے ٹھیک کر لیں، اور پھر آفس جاتے ہوئے بھی یہ ضرور کہتے کہ روزانہ مجھے آپ کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ پھر شام میں آ کر بھی ضرور جتاتے کہ میری وجہ سے آفس میں ان کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ پہلے وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے تھے، اور میں پتہ نہیں کیوں خاموش رہتی تھی، ساری باتیں سنتی، سوچتی، اور پھر دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ مجھ سے محبت بھی شدید قسم کی کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیوں دل توڑنے والی باتیں کرتے تھے۔
उस शाम में अपने देवर आबिद के साथ गार्डन में खड़ी थी और वो मुझे पौधों की किसी नई नस्ल के बारे में बता रहा था। तभी अहमद आ गए और हस्बे आदत उन्होंने मुझे फौरन पुकार लिया। मैंने उनकी पुकार सुन ली थी, लेकिन क्योंकि आबिद बात कर रहा था इसलिए मैं उसकी बात खत्म होने तक खड़ी रही, जबकि मेरा ध्यान उनकी तरफ था। लगता आपको फूलों से दिलचस्पी नहीं है। गालिबन मेरी अदम तवज्जो के सबब आबिद ने टोक दिया तो मैं पहले चौंकी, फिर यहाँ से वहां तक फूलों को देखते हुए खोसी गई। तुम्हें क्या पता मैंने कितने पौधे अपने हाथों से लगाए थे? तुम दिलचस्पी की बात करते हो। मुझे इनसे इश्क है। इन्हें छूकर कैसा खूबसूरत अनोखा एहसास मिलता है। मेरे अंदर जुस्तजू अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। मैं उस एहसास को पाना चाहती हूँ। कहाँ ढूंढूं? कहाँ मिलेगा? या वो, अरे भाभी, वो मेरे सामने बैठ गया। आप तो इतनी खूबसूरत बातें कर लेती हैं। वैसे कौन है वो? वही जो इन फूलों कलियों में नर्म लतीफ सा एहसास समोकर। मैं अचानक जैसे होश में आ गई। आबिद की शोक मुस्कुराहट जाने क्या कह रही थी। मैं सटपटाकर खड़ी हो गई। बहुत बदतमीज हो तुम। वो हंसने लगा और एक फूल तोड़कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, ये आपको सीधा उसके पास ले जाएगा। वो शरारत से बाज नहीं आ रहा था। मैं रूठ कर चली आई और वो पीछे भागा आया। अहमद टीवी देख रहे थे। मैं भी वहीं बैठ गई। आबिद फूल मेरी गोद में फेंक कर बोला, ये तो ले ले। शट अप आबिद, सुनने दो। अहमद ने उसे टोककर स्क्रीन पर नजरें जमा दी। तब मैं भी उधर मुतवज्जो हुई। नैयरा नूर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगा रही थी। ए जज्बा दिल, कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। भाभी, जज्बा दिल शर्त है। वो शरारत से कहता हुआ चला गया और मेरे अंदर एक बार फिर जुस्तजू अंगड़ाइयां लेने लगी। उफ, ये बेहजाद लखनवी किस कदर शिद्दत पसंद है। मैं सोचती हुई उठकर अपने कमरे में आ गई। फिर रात में मानी अचानक रोने लगा। पता नहीं क्या तकलीफ थी। ना दूध पी रहा था, ना टहलाने से चुप हुआ। अहमद भी सोते से उठ गए तो मैंने यूं ही कह दिया, ये चुप नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? ऐसा रूठा अंदाज कि मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। तभी बीबी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बच्चे को? मुझसे पहले अहमद बोल पड़े, इन्हें क्या पता, इन्हें अपने अय्याशों से फुर्सत मिले तब बच्चे की खबर होना। किस कदर गलत लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने। मैं एकदम सन्नाटे में आ गई। पता नहीं बीबी ने सुना या नहीं, या मानी की वजह से नजरअंदाज कर गई। उसे हर जगह से छू कर देखा। फिर मुझसे बोली, जाओ जरा सा तेल गरम करके लाओ। मैं ऐसे आलम में उठकर किचन में आई और एक कटोरी में तेल गरम करके ले आई। फिर इसी तरह चुपचाप खड़ी बीबी को मानी की मालिश करते देखने लगी। कुछ देर तक वो रोता रहा, फिर सुकून से लेट गया। पेट तो उसका ठीक है, लगता है ठंड लग गई है। बीबी अपने आप ही बोलती जा रही थी। फिर उन्होंने अच्छी तरह बच्चे को पहले गर्म कपड़े में लपेटा, फिर कंबल में, और उसके ऊपर लिहाफ भी उड़ा दिया। फिर जाते जाते कहने लगी, अब ख्याल रखना, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं देना। मैं ऐसे ही गुमसुम खड़ी थी। उनकी बात पर जरा सा सर हिलाया, फिर मानी के साथ लेट गई। काफी रात बीत गई थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिल रोने को चाह रहा था, लेकिन मैं जानती थी अहमद इंतहाई मासूम बनकर सबक पूछेंगे, और फिर वही बात, हम जानते हैं आप हमारे साथ खुश नहीं हैं। और इस एक शख्स को खुश रखने और राजी रखने की खातिर मैं कितनों को नाराज करी हूँ, फिर भी ये राजी नहीं होता। शायद ये कभी राजी नहीं होगा। मैं इसके लिए अपनी हस्ती को मिटा डालूं तब भी नहीं। उसके लिए ये मजाजी खुदा है। अगर मजाजी ने राजी होना सीखा होता तो सजदा वाजिब ना होता। और इस मकाम पर आकर मेरे सोचने का अंदाज ही बदल गया। कैसी बेनियाजी अता हुई थी मुझे। मेरे दिल के दरीचों में नन्हे मुन्ने चिराग जल उठे, जैसे मुद्दतों बाद मेरी वापसी हुई हो। एक खुशी का समा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर मैं खासी मगन सी थी। बीवी ने बैठते अहमद की तबीयत का पूछा तो मैं उन्हें जवाब देकर अपने लिए चाय बनाने लगी, जबकि अहमद नाश्ता कर लेने के बाद चाय पीते थे। इंतजार में बैठे रहे कि मैं अंडा और पराठा उठाकर उनके सामने रखूंगी, और मुझे ख्याल ही नहीं रहा। इत्मीनान से नाश्ता करके जब उनसे चाय के लिए पूछा तो चुपते हुए लहजे में बोले, आपको पता नहीं है, पहले हम नाश्ता करते हैं। तो आपने नाश्ता नहीं किया? मैं हैरान हुई। आपको खुद खाने से फुर्सत हो तब ना, मुझे फुर्सत नहीं है। मैं फौरन बोल पड़ी और वहां से उठकर आ गई।
مانی بے خبر سو رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے اطمینان کر کے اس کے رات کے گیلے کپڑے سمیٹ رہی تھی کہ احمد آ گئے۔ میں سمجھ گئی، غصے میں ناشتہ چھوڑا ہے۔ پھر بھی میں اپنے کام میں لگی رہی۔ آپ کو تو فرصت ہے نہیں، ہم جا رہے ہیں، روٹھے لہجے میں کہہ کر چلے گئے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ انہی دنوں بڑے بھیا کی شادی طے پا گئی۔ غالباً احمد کا خیال تھا میں مہمانوں کی طرح شرکت کروں گی۔ جب بھی مجھے بیگ تیار کرتے دیکھ کر حیران ہوئے، پھر انجان بن کر پوچھنے لگے، یہ بیگ میں کیا رکھ رہی ہیں؟ میں نے اس فضول قسم کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اطمینان سے بیگ بند کر کے کھڑی ہوئی، تب کہا، آپ کو پتا ہے بڑے بھیا کی شادی ہے؟ پھر یہ کہ چلے، صبح بھی نوید بلانے آیا تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو پورا ایک ہفتہ باقی ہے، اور ہم اتنے دن دفتر چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم آپ کو دفتر چھوڑنے کے لیے کہہ بھی نہیں رہے۔ میں انہی کے انداز میں بولی، آپ بس ہمیں چھوڑا ہے تو اتنے دن آپ وہاں رہیں گی؟ خامخواہ کی بحث۔ میں جھنجھلا گئی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں جاؤں؟ ہم جانے سے منع نہیں کر رہے، لیکن میں ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی، اور ابھی آ کر بیوی کے پاس کھڑی ہوئی ہی تھی کہ وہ بیگ اٹھائے پیچھے چلے آئے اور بیوی سے کہنے لگے، بیوی، ہم عائشہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ تو وہیں رہیں گی، لیکن ہم واپس آ جائیں گے۔ پھر مجھ سے چلنے کے لیے کہا تو میں بیوی کی گود میں مانی کو لے کر چل پڑی۔ امی کے گھر میں ابھی مہمان وغیرہ تو نہیں آئے تھے، لیکن چچیرے ممیرے بھائیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اور ظاہر ہے دانیال بھی تھا۔ پھر اتفاق سے جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، پہلا سامنا اسی سے ہوا، اور اب تک تو میں احمد کی وجہ سے سب کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ احمد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی حال میں خوش رہنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال اس وقت دانیال سے بات کرنے میں پہل میں نے ہی کی۔ ارے دانیال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مامی جی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، تم تو جب سے شادی ہوئی ہے نظر ہی نہیں آئی۔ کیا کروں، احمد نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے۔ میں نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا اور ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ پھر بڑے بھیا کی شادی میں خوب رونق رہی، میں نے بہت انجوائے کیا، اور میں چاہتی تھی احمد بھی سب کے ساتھ مل کر بیٹھے، لیکن جہاں محفل جمتی وہ اٹھ کر چلتے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا، آخر وہ الگ تھلگ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کا یہ رویہ میرے میکے کی وجہ تک ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی رہتے تھے۔ بہرحال اب میں بے نیاز ہو چکی تھی۔ ان کا چہرہ خواہ کتنے رنگ بدلتا، میں قصدن نظریں چرا جاتی۔ پھر ولیمے سے فارغ ہوتے ہی میں گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنا بیگ تیار کر کے احمد کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ وہ بابا کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے چلنے کے لیے کہا تو بڑے آرام سے کہنے لگے، ابھی آپ یہیں رہیں، کیونکہ آپ یہاں خوش رہتی ہیں۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ بابا نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، میری عائشہ ہر حال میں نہ صرف خوش رہتی ہے بلکہ سب کو خوش رکھنا بھی چاہتی ہے، کیوں بیٹا؟ جی، میں اسی قدر کہہ سکی، لیکن ہمارے ساتھ تو خوش نہیں رہتی۔ یہ تمہارا وہم ہے احمد، عائشہ نے کبھی تمہاری شکایت نہیں کی۔ بابا میری صفائی میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن میں وہاں سے چلی آئی۔ بظاہر یہ عام سی باتیں کیسے دل کی کشتی کو بیچ بھنور میں لا چھوڑتی ہیں۔ میں چپ چاپ آ کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی۔ سامنے آنگن اور اس سے میری نظریں بھٹکتی ہوئی سیاہ آسمان پر جگمگاتے تاروں میں الجھنے لگی۔ کیسی بھول بھلیاں تھی۔ میں اپنا راستہ تلاش کرنے میں لگ گئی۔ تبھی احمد نے آ کر چونکا دیا، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میری سمجھ میں نہ آئی کہ کیا جواب دوں، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اگر گھر چلنا ہے تو چلیں۔ نہیں، میں بھی کچھ دن اور خوش رہنا چاہتی ہوں، میں کہتی ہوئی اندر مانی کے پاس آ گئی، اور غالباً وہ وہیں سے چلے گئے، لیکن انہیں میرا مزید کچھ دن خوش رہنا منظور نہیں تھا۔ جبھی اگلے دن صبح ہی صبح عابد کو بھیج دیا۔ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کیوں بھی شادی کا گھر تھا اور آج سب نے اطمینان سے ہی اٹھنا تھا، لیکن عابد کے آنے سے میرے ساتھ ساتھ امی اور بابا بھی اٹھ گئے۔ پھر امی نے چاہا کہ جلدی سے ناشتہ بنا لے، لیکن میں نے منع کر دیا اور بانی کو اٹھا کر عابد کے ساتھ چلی آئی۔ گھر آئی تو بیوی دیکھتے حیران ہو کر بولی، ہے رات تو احمد بتا رہا تھا تم ابھی وہیں رہو گی۔ میں کچھ بولی نہیں، مانی کو ان کی گود میں دے کر عابد کے ہاتھ سے بیگ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ چھٹی کا دن ہونے کے باعث احمد اطمینان سے بستر میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر کھڑی یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر بیگ میں سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔
ہم نے جان بوجھ کر آپ کو بلا لیا۔ وہ بولے تو میں الماری بند کر کے ان کی طرف گھوم گئی۔ تب وہ اپنی کزن کا نام لیتے ہوئے کہنے لگے، اصل میں کل سمینہ آئی تھی اور بی بی سے اسے معلوم بھی ہو گیا کہ آپ یہاں نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے کمرے میں گھسی چلی آئی۔ خواہ فری ہو رہی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے۔ کہہ رہی تھی میں ابھی بھی تمہاری خاطر دنیا چھوڑ سکتی ہوں۔ اچھا؟ میں یوں ہی ذرا سا ہنسی۔ ہاں ہاں، بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ ہمیں ڈر تھا کہ آج کہیں وہ پھر نہ آ جائے، اس لیے آپ کو بلا لیا۔ ارے لوگ تو ایسے موقعوں پر بیوی کے نہ آنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور آپ… میں نے شرارت سے انہیں چھیڑا، اور غالباً انہوں نے مجھے جلانے اور تیش دلانے کے لیے بات کی تھی۔ اس کے برعکس میرے انداز پر بری طرح جھنجھلا کر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ عابد مانی کو لے کر آ گیا۔ لیجیے بھابھی، یہ تنگ کرا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر مانی کو لے لیا۔ بڑے بھائی، اخبار لے لو؟ عابد نے پوچھا تو انہوں نے اخبار سمیٹ کر اسے تھما دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اچانک پکار لیا، سنو عابد۔ جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو میں نے شرارت سے کہا، بھائی اب تم بھی بڑے ہو گئے ہو، کل سمینہ آئی تھی، تم اسے لفٹ کروا دیتے؟ کب کب آئی تھی؟ وہ حیران ہوا تو احمد فوراً بات بدلتے ہوئے کہنے لگے، دیکھنا عابد، ٹی وی لاؤنج میں ہمارا بریف کیس تو نہیں ہے؟ عابد نے مجھے دیکھ کر کندھے اچکائے، یعنی سمینہ کی آمد سے لا علمی کا اظہار کیا، پھر کمرے سے نکل کر گیا تو کچھ دیر بعد وہیں سے پکار کر بولا، بریف کیس یہاں نہیں ہے۔ میں بظاہر لا تعلق لیکن کنکھیوں سے احمد کو دیکھتی رہی۔ خاصے چور سے بنے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر انہیں یہ جھوٹا واقعہ گھڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ پتہ نہیں کیا جتانا چاہتے تھے مجھ پر۔ پھر ہر روز وہ ایسی ہی باتیں لے کر بیٹھ جاتے۔ انہیں ہر وہ لڑکی یاد آتی جو ان سے شادی کی خواہش مند تھی اور ان کی خاطر سب کو چھوڑنے پہ تیار۔ میں بہت خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، اور پھر ایک روز آپ ہی آپ میری سمجھ میں آ گیا کہ ان ساری باتوں کے پیچھے ان کی کون سی خواہش بولتی ہے، یعنی وہی خود غرضانہ سی سوچ کہ میں سب سے ناتا توڑ کر صرف ان کی ہو رہا ہوں، اور میں تو یوں بھی ان کی ہو چکی تھی۔ باقی سارے رشتے ناتے اپنی جگہ تھے، لیکن جیسا کہ احمد چاہتے تھے کہ میں دل سے ساری محبتیں اور تعلق مٹا ڈالوں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو میری جستجو کے سفر میں کتنی محبتیں منتظر کھڑی تھیں، مجھے ان سب سے آگاہی حاصل کرنا تھی، کتنے درد کے موتی چننا تھے، تبھی تو اس تک رسائی ممکن تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ احمد کی ٹرانسفر لاہور ہو گئی اور میں ان دنوں پھر امید سے تھی۔ بیوی کا کہنا تھا کہ مجھے ڈلیوری کے بعد جانا چاہیے، اور خود مجھے بھی یہی مناسب لگ رہا تھا، لیکن احمد ساتھ لے جانے پر بضد تھے۔ بہرحال میں نے خود سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دونوں ماں بیٹے میں مسلسل تکرار جاری تھی۔ پھر ابا میاں بھی بیوی کے ساتھ مل گئے۔ یوں احمد کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جاتے ہوئے بہت بگڑے بگڑے سے تھے، مجھ سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، حالانکہ لاہور اتنا دور نہیں تھا، ہر ویکینڈ پر آ سکتے تھے۔ لیکن ویکینڈ کیا، مہینہ، پھر 2 مہینے ہو گئے، فون تک نہیں کیا۔ میں کسی وقت پریشان ہوتی تو بیوی ٹوکتی، بلکہ پیار بھری ڈانٹ بھی پلاتی، کتنے دن ناراض رہے گا، دیکھنا ایک دن خود ہی بھاگا چلا آئے گا، اب ایسی حالت میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیتی، بتاؤ بھلا۔ بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن احمد کی طویل ناراضگی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے 2 مہینے اور گزر گئے۔ بابا کی پیدائش پر عابد نے ہاسپٹل سے ہی احمد کو فون کیا اور انہوں نے اسی وقت آنے کو کہا، لیکن آئے نہیں۔ میں 3 دن اسپتال میں ان کی راہ دیکھتی رہی، پھر گھر آ کر بیوی کے سر ہو گئی۔ بیوی، مجھے عجیب سا خیال آنے لگے، بس اب احمد کو بلائیں۔ بیٹا، تم اپنے گھر میں بیٹھی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پریشانی احمد کی طرف سے ہے، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بس عابد کو بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں عابد کو بھیجتی ہوں، لیکن تم سن لو، اگر وہ خواہ کی ضد لے کر بیٹھا ہوگا تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، خود ہی آ کر لے جائے۔ بیوی نے عابد کو بھیجنے کی حامی تو بھر لی، پر ساتھ ہی مجھے بھی خبردار کرتے ہوئے ایک طرح سے پابند کر دیا۔ پھر اسی شام عابد لاہور چلا گیا، مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ جاتا ہی فون کرے گا، اس لیے میں رات دیر تک اس کے فون کے انتظار میں بیٹھی رہی، لیکن پتہ نہیں وہ بھول گیا تھا یا کیا تھا۔ میں نے 2 دن بڑی مشکل سے گزارے، اور وہ آیا تو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، بلکہ بہت مزے میں ہے۔ میری بے قراری سے پوچھنے پر اس نے یہی جواب دیا، آیا کیوں نہیں؟ بی بی نے تڑک کر پوچھا، مجھے کیا پتا، کہہ رہے تھے
बीवी को बहुत शौक था बहू को अपने पास रखने का, तो अब रखें अपने पास ही। हैं? बीवी पहले आंखें फाड़े आबिद को घूरती रही, फिर सारी भड़ास अहमद पर निकाली। पागल हो गया है क्या? ऐसा नादान नासमझ बच्चा तो नहीं है वो। देख नहीं रहा था आयशा की हालत? उसके साथ भेज देती तो वहां कौन उसकी देखभाल करता? तुम आराम से बैठी हो आयशा, देखती हूँ कब तक नहीं आता वो। बस करें बीबी, खामखा इतना शोर मचा रही है। आबिद ने उन्हें टोका, साथ ही मुझे अंदर जाने का इशारा किया तो मैं सुस्त रवि से अपने कमरे में आ गई। अचानक एक बेनाम सी उदासी मेरे अंदर घर कर गई। अगर अहमद से मेरी लड़ाई हुई होती तब तो कोई बात भी थी, यूं बिना किसी बात के जिद में आना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगर मुझसे खफा थे तो बच्चे के लिए तो आते। रात में आबिद मानी से खेलने के बहाने मेरे कमरे में आन बैठा। गालिबन उसने मेरी गैर मामूली खामोशी महसूस कर ली थी, जब भी मानी के साथ शरारतें करके मुझे बहलाने की कोशिश करने लगा, और मैं बस कुछ देर को उनकी तरफ मुतवज्जो होती, फिर अपनी सोचों में गुम हो जाती। फिर मानी थक गया तो वो उसे तकिए पर लिटाकर थपकने लगा। मैं यूं ही बेदहानी से उसे देखने लगी तो वो जाने को छटपटा गया। फिर कसदन हंसकर बोला, आप औरतें बहुत वहमी होती हैं भाभी। वहम यूं ही तो नहीं होता आबिद, सच बताओ अहमद कैसे है? यकीन करें वो बिल्कुल ठीक है, और मैं असल बात बताऊं, वो आपके लिए खूबसूरत सा घर बना रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने आपको बताने से मना किया था, क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। बहरहाल इस मसरूफियत के बायस वो आ नहीं पा रहे। अब कुछ दिनों की बात है, आ जाएंगे। सच कह रहे हो? मैं यकीन कर भी रही थी और नहीं भी। बिल्कुल सच। लेकिन शाम में तो तुम बीबी से कुछ और कह रहे थे। वो तो मैंने उन्हें यूं ही छेड़ा था, वरना आप ही बताइए, अहमद भाई आपके बगैर रहने वाले हैं क्या? यहाँ घर में दो घड़ी हम लोगों के पास तो बैठने नहीं देते थे आपको, फौरन ही बुला लेते थे। उन्हें अपना कोई काम याद आ जाता था। वो शोक मुस्कुराहट होठों में दबाकर बोला तो मैं कदरे झेप कर नजरों का जाविया बदल गई। फोन भी तो नहीं करते? हाँ, मैंने कहा था उनसे। कहने लगे आयशा की आवाज सुनकर रह नहीं सकूंगा, जबकि मैं चाहता हूँ घर बनाकर ही उसके पास जाऊं। फिर उसने शरारत से पूछा, सच बताएं, आप भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करती हैं? नहीं। मैं लाख नहीं कहूं, लेकिन मेरी आंखें तो सच बोल रही थी। जब भी वो हंस पड़ा, फिर जमाई लेकर उठ खड़ा हुआ और जाते जाते अचानक जाने किस ख्याल के तहत पूछने लगा, सुना है मोहब्बत के रास्ते में बड़े इम्तिहान आते हैं। अगर आपको किसी इम्तिहान का सामना हुआ तो क्या करेंगी? पता नहीं, मैं बोली तो वो कुछ देर तक मुझ पर नजरें जमाए खड़ा रहा, फिर शब बखैर कहकर चला गया। फिर यूं ही दिन गुजरते चले गए। मैं अगर खुश नहीं थी तो नाखुश भी नहीं थी। अलबत्ता बीबी किसी किसी वक्त बैठे बैठे अहमद को बुरा भला कहने लगती, फिर आबिद से कहती, जाकर उसकी खैर खबर ले आओ। और आबिद उन दिनों नया नया नौकरी से लगा था, इसलिए बस वो आज कल पर टालते था। बहरहाल पूरे 6 महीने हो गए थे। उस वक्त मैं इन्हीं महीनों को शुमार कर रही थी कि नवीद आ गया। वो मुझसे कहने लगा, बाबा बुला रहे हैं। और मैं बीवी से कहकर उसी वक्त उसके साथ चली आई। हालांकि दोनों घरों में ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन मैं छोटे बच्चे की वजह से जरा कम ही निकलती थी। उधर महीने भर से बिल्कुल जाना नहीं हुआ था, और मेरा ख्याल था अम्मी और बाबा ने यूं ही मिलने के लिए बुलवाया है। और पहले उन्होंने यही कहा कि बहुत दिनों से तुम नहीं आई, मेरी और बच्चों की खैरियत पूछते रहे। फिर अहमद के बारे में पूछा तो मैं यही कह सकी, कुछ मसरूफियत में घिरे हुए हैं, जब ही नहीं आ सके। मेरी बात के जवाब पर बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर कहने लगे, मसरूफियात तो होती ही हैं बेटा, लेकिन बंदा यूं बीवी बच्चों से लापरवाह तो नहीं हो जाता। तुम्हारे सास ससुर क्या कहते हैं? उनका कहना है खुद ही आएंगे। मैं खामखा चोर सी बन रही थी। खुद ही आएगा? क्या मतलब? क्या तुम्हारी उसके साथ कोई लड़ाई हुई थी, या घर में कोई और बात हुई है? बाबा ने तशवीश से पूछा तो मैंने साफ कोई से बता दिया, नहीं बाबा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। असल में वो उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बीबी और अब्बा मियाँ ने नहीं जाने दिया कि वहां मेरी देखभाल कौन करेगा। तो सही बात है, ये तो अहमद को खुद भी सोचना चाहिए था। इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात ही नहीं है। जी। बहरहाल बेटा, मेरा मशवरा यह है कि तुम फौरन लाहौर चली जाओ। मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, उसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तुमसे क्या कहूँ बेटा, बस अपने दिल और ज़र्फ को बड़ा कर लो। जिंदगी में इम्तिहान तो आते ही हैं, वावेला करने के बजाय सब्र का दामन थाम लेना चाहिए। ये बाबा क्या कह रहे थे? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। इंसान तो खता का पुतला है, और अक्सर गलती करते हुए भूल जाता है
کہ خود سے وابستہ کتنی ہستیوں کا اعتماد ریزہ ریزہ کر رہا ہے، لیکن تم سے مجھے امید ہے کہ احمد کی غلطی کو معاف کر دو گی۔ کیسی غلطی بابا؟ میں سناٹوں میں گر گئی تھی۔ کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہی کہ اس نے تم سے لاپرواہی برتی۔ مجھے لگا بابا کچھ چھپا رہے ہیں۔ الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھے گئی، تب انہوں نے میری پیشانی چوم لی اور اپنے مخصوص انداز میں میرا گال تھپک کر بولے، اب بھی کسی کسی وقت تم مجھے وہی چھوٹی سی بچی نظر آتی ہو جو ایک کونے میں مٹی کا گھروندا بنا کر کھیلا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار تم اپنے گھروندے میں بہت سارے پھول لگا رہی تھی، یہ امی کا، یہ بابا کا، یہ بڑے بھیا، یہ فاطمہ کا، سب کے نام کے پودے لگائے تھے، اپنی سہیلیوں اور ٹیچرز کے لیے بھی۔ تب میں نے جانا میری عائشہ سب سے کتنا پیار کرتی ہے۔ فاطمہ اور نوید اکثر تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتے تھے، پھر بھی تمہاری محبت میں کبھی کمی نہیں آئی، نہ میں نے تمہیں کبھی کسی سے خفا ہوتے دیکھا۔ تمہاری امی کہتی تھی عائشہ ڈرپوک ہے۔ کیا تم واقعی ڈرپوک ہو؟ میں نے ذرا سا ہنس کر سر جھکا لیا، گویا اعتراف تھا۔ نہیں، تم ڈرپوک نہیں ہو، بلکہ میری نظر میں سب سے بہادر ہو، اس لیے کہ تم معاف کر دیتی ہو، اور معاف کرنے والا ڈرپوک نہیں بہادر ہوتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگے، ہفتے بھر سے فاطمہ یہاں تھی، کل ہی تو گئی ہے۔ ایک تو مجھے اس لڑکی کا پتہ نہیں چلتا، ذرا ذرا سی بات کو مسئلہ بنا لیتی ہے۔ اسے سوچنا چاہیے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ناتواں جان پریشانیوں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہے، پھر اب میں سلطانہ اور پروین کی فکر کروں یا اسے دیکھوں؟ فکر مندی سے بات کرتے ہوئے بابا اچانک کتنے بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ مجھے ان پر ڈھیروں رحم آیا اور میرا نرم دل دکھنے لگا۔ تبھی سلطانہ نے آ کر کھانے کے لیے کہا تو بابا مجھ سے بولے، جاؤ بیٹا کھانا کھا لو۔ آپ بھی چلے نا بابا؟ بس بیٹا اپنی امی سے کہو مجھے یہیں دے دیں گی۔ وہ تکیے کے سہارے آرام دہ حالت میں لیٹتے ہوئے بولے تو میں سلطانہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ پھر شام میں جب میں گھر آ رہی تھی تب بھی بابا نے مجھے بہت تاکید سے لاہور جانے کے لیے کہا، تو میں کچھ ٹھٹک سی گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا آخر بابا اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال گھر آ کر میں عابد کے سر ہو گئی کہ وہ مجھے لاہور لے جائے، لیکن اس کے پاس وہی جاب کا بہانہ تھا۔ رات دیر تک میں اس سے الجھتی رہی، وہ کسی طرح مان کر نہیں دیا۔ تب اگلے روز میں نے ابا میاں سے کہا، اور غالباً وہ خود بھی یہی سوچ رہے تھے، جب ہی اسی وقت تیار ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ایک سوٹ کیس میں اپنے اور بچوں کے کپڑے اور دوسری ضروری اشیاء رکھ کر تیاری کر لی، لیکن جب بی بی نے سنا تو خفا ہونے لگی۔ ان کا کہنا تھا پہلے ابا میاں کے لیے ہی جائیں یا پھر احمد کو اطلاع دے دیں کہ ابا میاں مجھے لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ابا میاں بھی جانے کے اس موڈ میں تھے کہ بی بی کی بات نہ مانی اور مجھے اور بچوں کو لے کر چل پڑے۔ جس وقت ہم لاہور پہنچے سپہر ڈھل رہی تھی۔ میرا خیال تھا احمد اس وقت آفس میں ہوں گے اور ہمیں تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن گھر کا گیٹ کھلا دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ جب تک ابا میاں ٹیکسی سے سوٹ کیس اترواتے اور اسے فارغ کرتے میں اندر چلی آئی۔ سامنے خوبصورت لان، اس کے بعد برآمدہ۔ میں اطمینان سے چلتی ہوئی پہلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دوسرے قدم پر ہی ٹھٹک گئی۔ میرے سامنے احمد تھے اور احمد کے ساتھ پتہ نہیں کون تھی۔ سنا ہے محبت کے راستے میں بڑے امتحان آتے ہیں، اگر آپ کو کسی امتحان کا سامنا ہوا تو کیا کریں گی؟ گویا عابد جانتا تھا اور شاید بابا کو بھی معلوم ہو گیا تھا، جبھی تو کہہ رہے تھے زندگی میں امتحان تو آتے ہی ہیں، بجائے واویلا کرنے کے صبر کا دامن تھام لینا چاہیے۔ عائشہ؟ احمد مجھے دیکھ کر سٹ پٹا کر کھڑے ہو گئے اور اس لڑکی نے پہلے چونک کر دیکھا پھر پوچھنے لگی، کون ہے یہ؟ احمد کو کوئی جواب نہیں سوچا۔ تبھی ابا میاں آ گئے۔ خاصا پرجوش انداز تھا ان کا اور غالباً احمد سے بغل گیر ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر میرے پاس ہی رک گئے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں مخاطب کر کے بولے، میں تمہارے بال بچوں کو لے آیا ہوں احمد، مانی اب تمہارے بغیر نہیں رہتا تھا۔ احمد؟ اس لڑکی کو یقیناً شوق لگا تھا، بے حد تعصب اور ملامت آمیز لہجے میں کہنے لگی، تم نے تو کہا تھا کہ تم غیر شادی شدہ ہو، پھر یہ؟ او مائی گاڈ، تم ایسے لگتے تو نہیں ہو، اتنا فریب، کیا کمی ہے تمہاری بیوی میں، اور ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو تم انہیں چھوڑ کر؟ احمد نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا، تب وہ میرے پاس چلی آئی، سنبھالو اپنے میاں کو اور لگام ڈال کر رکھو۔ ویسے حیرت ہے
تمہیں دیکھ کر تو اچھے اچھوں کی ایمان ڈول جاتے ہوں گے، اور یہ؟ وہ پلٹ کر احمد پر ہنسی، پھر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تو ابا میاں گلوگیر لہجے میں مجھ سے بولے، چلو بیٹا ہم بھی چلتے ہیں۔ اور میں پلٹ کر کہاں جاتی؟ میری گود میں 2 ماہ کا بچہ اور قریب کھڑا مانی، ان دونوں معصوموں کو اس شخص کی ضرورت تھی جو ان سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتی تو میں اب بھی ایسی ہی تھی کہ دیکھ کر اچھے اچھوں کی ایمان ڈول جائے، لیکن میرے پیش نظر تو پہلے بھی کبھی اپنی ذات نہیں رہی، اب بھی نہیں تھی۔ بہت آہستگی سے میں نے خود کو ابا میاں سے الگ کیا اور مانی کا ہاتھ تھام کر سامنے جو دروازہ نظر آیا اسی سے چل پڑی۔ فوراً ہی اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد باہر سے ابا میاں کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ یقیناً احمد پر بگڑ رہے تھے اور میرا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو چکا تھا۔ بچے کو بیڈ پر سلا دیا اور خالی خالی نظروں سے بند دروازے کو تکنے لگی۔ ممی؟ مانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ بہت سہما ہوا لگ رہا تھا۔ تب میں نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر آنکھیں بند کر لی۔ کیسی ہوا چلی تھی! میرا دل قطرہ قطرہ لہو ٹپکا رہا تھا جبکہ آنکھیں خشک تھیں۔ مانی کو گود میں لیے آہستہ آہستہ دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ کتنی دیر تک ابا میاں کی اونچی اور احمد کی دھیمی آوازیں آتی رہیں، پھر یکدم سناٹا چھا گیا تو میں بھی اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ مانی سو چکا تھا۔ میں نے اسے بھی لٹا دیا اور بڑی آہستگی سے بیڈ سے اتری تھی کہ دروازے پر دستک کے ساتھ ابا میاں نے پکارا، عائشہ دروازہ کھولو بیٹی۔ میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو انہوں نے پیچھے نظر دوڑا کر پہلے بچوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولے، میں ابھی واپس جا رہا ہوں بیٹی، تم یہیں رہو گی یا؟ کتنی آسان راہ منتخب کی تھی انہوں نے کہ فیصلے کا اختیار مجھے سونپ دیا، اور میں اپنے دل کی بستی سے کب کسی کو نکالنے پر قادر تھی۔ جو ایک بار بس گیا سو بس گیا۔ میں صرف محبت کرتی ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ بدلے میں درد کے موتی ہی ملیں گے، اور میرے نزدیک یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اب کسی کو کیا معلوم اس درد کے اسرار، اور پہلے تو میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اب آگاہیوں کے در کھلنے لگے تھے۔ ابا میاں کے جھکے ہوئے سر پر میرا دل رو اٹھا۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اتنی جلدی کیوں جا رہے ابا میاں؟ کچھ دن رہے نا۔ انہوں نے چونک کر سر اونچا کیا تو ان کی پانیوں سے لبریز آنکھیں چھلک پڑی، اور اس سے پہلے کہ یہ انمول موتی مٹی میں رلتے میں نے ہاتھوں میں سمیٹ لیے۔ آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا کروں، مجھے کم از کم احمد سے ایسی چھچوری حرکت کی توقع ہرگز نہ تھی۔ اس نے تو میرا مان توڑ دیا۔ ہاں، انسان غلطی کرتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ وہ کس کس کا مان توڑ رہا ہے۔ مجھے بابا کی بات یاد آئی۔ پتہ نہیں بابا نے مجھ سے کیسی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ میں اتنی بہادر تو نہیں تھی۔ اگر یہ محبتیں راہ میں حائل نہ ہوتی تو میں اسی وقت دروازے سے واپس پلٹ جاتی، لیکن ہائے یہ محبتیں۔ اچھا بیٹی، میں چلتا ہوں، کچھ دن رہے نا۔ ابھی نہیں رک سکتا بیٹی، پھر آؤں گا۔ تم فکر نہیں کرنا، یہ تمہارا گھر ہے، آرام سے رہو، اور اگر اب احمد نے کوئی غلط بات کی تو فوراً مجھے بلا لینا، میں اس بدذات کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ مجھے سدا آباد اور خوش رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے، اور میں اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح کھڑی رہ گئی۔ وہی شہر ہے، وہی راستے، وہی گھر ہے، وہی لان بھی، مگر اس دریچے سے پوچھنا وہ انار کا درخت کیا ہوا؟ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گرمی، حبس اور حد درجہ گھٹن تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مری کے مضافات میں تو مئی جون میں بھی موسم خوشگوار ہی رہتا ہے، جبکہ یہاں کافی گرمی تھی۔ میں نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا اور کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ کچھ دیر وہیں کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیتی رہی، لیکن میری اندرونی گھٹن کم نہیں ہوئی۔ تب بچوں کی طرف سے اطمینان کر کے میں بہت احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ بہت خاموش اور پرسکون رات تھی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں میری نظریں بھٹکتی ہوئی لان کے دوسرے سرے پر جا ٹھہری، جہاں پھولوں کی باڑ میں ننھے سے جگنو نے ایک پل کو اپنی چھپ دکھائی تھی، اور میرے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ پتہ نہیں کیوں جب میں اداس ہوتی ہوں مایوسیاں میرا گھیراؤ کرنے لگتی ہیں، تب ایسی ہی روشنی کی کرن مجھے میری اگلی منزل کا پتہ دیتی ہے۔ ابھی جانے کتنی منزلیں طے کرنی ہیں۔ الہی! میں نے سر اونچا کر کے آسمان کی طرف دیکھا، تبھی احمد نے بہت آہستگی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا گواہ ہے، میں اس وقت نہ تو اس سے کوئی شکوہ کرنے جا رہی تھی
اور نہ اس شخص کے حوالے سے کوئی اور بات۔ میں تو اس سے کچھ اور مانگنا چاہتی تھی، اور یقیناً وہ جانتا تھا، جبھی پہلے میری محبت کو پرکھنے کا سامان کر گیا۔ عائشہ۔ احمد کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں نے خالی خالی نظروں سے دیکھا تو غالباً ان کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا، تو اپنا ہمیشہ والا سوال دہرا گئے، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، گہری سانس سینے کے اندر روک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت خفا ہیں۔ میں ان کے انداز پر چونک گئی تھی، گویا اپنی ذات کا تکبر وہ خود نیلام کر آئے تھے، جبکہ میں اپنے مقام پر کھڑی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس مقام پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھنے کے لیے مجھے نہ صرف ضبط کے مراحل طے کرنے ہیں، بلکہ اپنے دامن کو بے حد وسیع بھی کر دینا ہے۔ میں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے آپ جو چاہیں سزا سنا دیں۔ وہ اعتراف کرتے ہوئے بے حد نادم تھے، اور میں فرشتہ تو نہیں تھی۔ میرا دل چاہا کہ ایک جھٹکے سے اپنا دامن چھڑا کر دور ہٹ جاؤں، لیکن میری ہتھیلیوں پر ابا میاں کے آنسوؤں کی نمی تھی، اور سماعتوں میں بابا کی آواز، تم سے مجھے امید ہے بیٹا کہ تم احمد کی غلطی کو معاف کر دو گی۔ نہیں، تم ڈرپوک نہیں ہو، بلکہ میری نظر میں سب سے بہادر ہو، اس لیے کہ تم معاف کر دیتی ہو، اور معاف کرنے والا ڈرپوک نہیں بہادر ہوتا ہے۔ احمد۔ میری آنکھوں میں ٹوٹ کے ساون اترا، اور پل میں جلد ہلکا سما ہو گیا، اور ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ اگر مجھے واپس جانا ہوتا تو میں شام میں ابا میاں کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ جب یہیں رہنا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ دل کے گھروندے سے یہ شخص کہیں نہیں جا سکتا، تو پھر اس سے ناراضگی کتنے دن چلتی؟ وہ سزا سننا چاہتا تھا، اور میرے آنسوؤں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد میں اتنی پرسکون ہو گئی کہ کسی وقت مجھے خود اپنے آپ سے خوف آنے لگتا کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے۔ احمد کی وارفتگیاں اور والہانہ نظریں میرے اندر ہلچل کیوں نہیں مچاتی؟ یہ سچ تھا کہ احمد سے گریز میں میرے شعور کو قطعی دخل نہیں تھا، اور کیا ستم تھا کہ میں جتنا گریز کرتی، احمد کی محبت میں بے قراری اور بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ گو کہ میری محبت میں بھی کمی نہیں آئی تھی، لیکن شاید ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور میں زندگی کے مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اسی حساب سے مصروف ہو رہی تھی۔ یعنی مانی کو اسکول میں داخل کرا دیا تو ظاہر ہے پھر اسے پڑھانا، ہوم ورک کرانا اور اسکول کی دوسری ضروریات کا خیال رکھنے میں میری خاصی توجہ اسی پر صرف ہو جاتی۔ پھر بابا بھی چلنے لگا تھا، اس کے پیچھے دوڑنا کہ کہیں وہ برآمدے کی سیڑھیوں سے نہ گر جائے، اور غالباً احمد یہ سمجھ رہے تھے کہ میں قصداً ان سے دور ہو رہی ہوں، یا پھر صبح کا بھولا گھر آ کر مسلسل خوف کا شکار تھا کہ کہیں میں سچ مچ ان سے روٹ کر کہیں بہت دور نہ چلی جاؤں۔ ان کا انداز بے حد سنبھال کر رکھنے والا تھا کہ ذرا سی ٹھیس سے میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی، اور میں ٹوٹنے کے عمل سے گزر چکی تھی، جبھی اب یہ ساری باتیں بے معنی لگتی تھیں۔ کبھی میرے اندر سناٹا چھا جاتا، کبھی حیران ہو کر دیکھنے لگتی، اور کبھی ذرا سا ہنس کر چپ ہو جاتی۔ وہ ساری باتیں جنہیں سننے کے لیے میری شب زفاف نے تڑپ تڑپ کر کروٹ بدلی تھی، وہ احمد اب میری جھولی میں ڈالتے تھے۔ پتہ ہے آشا، جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تو اپنی بے خبری پر حیران ہوا کہ میرے گھر کے قریب رہنے والی یہ سوندھی سوندھی سی لڑکی مجھے پہلے نظر کیوں نہیں آئی۔ وقت گزر جائے تو کتنی خوبصورت باتیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ گو کہ میرا اندر مر نہیں گیا تھا، پھر بھی میں خالی خالی سی ہو جاتی تھی، شاید اس لیے کہ میری جستجو ان دکھ دینے والی محبتوں سے کہیں آگے پرواز کر گئی تھی۔ میری بے قراری اور میری تڑپ کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پھر کتنا سارا وقت بیت گیا، میرے پاس سبھی کچھ تو ہے، خوبصورت گھر، بے پناہ چاہنے والا شوہر، جو کبھی کچھ وقت کو مجھ سے غافل ہوا تھا، اور اپنے طور پر وہ اب تک تلافی نہیں کر پایا، حالانکہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ بہت پیارے اور معصوم بچے، حقیقتاً بہت آئیڈیل اور قابل رشک زندگی ہے میری۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن میرے اندر کی جستجو کبھی کبھی مجھے بہت بے قرار کر دیتی ہے، اتنی کہ کبھی میں تپتی دوپہروں میں اے سی سے نکل کر برآمدے میں آ کھڑی ہوتی ہوں، اور کبھی یک بستہ راتوں میں ننگے پاؤں لان میں چکراتی ہوں۔ ایسے میں ایک ہی خیال رہتا ہے۔ میں قدرے غنودگی میں تھی کہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ یقیناً بابا کی آواز تھی جو نماز سے فارغ ہو کر نعتیہ اشعار پڑھتے ہوئے غالباً کچن کی طرف جا رہے تھے۔ گویا صبح ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے لحاف پھینک کر کھڑی ہو گئی اور شال اوڑھ کر کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو بابا چولہے میں لکڑیاں رکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں بابا؟ آپ اندر جائیں، میں چائے بنا دوں گی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹا، تم اطمینان سے نماز پڑھ لو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا،
मलगुजा सा उजाला धीरे धीरे अपने पर फैला रहा था। तब मैंने नल पर आकर वजू किया, फिर बरामदे में ही जानमाज बिछा ली। रगों में लहू मुंजमद कर देने वाली सर्दी थी और मुझे मौसमों की शिद्दतें अपनी ज़ात पर सहने की आदत। नमाज से फारिग होकर मैं दोबारा किचन में आई तो बाबा चाय का पानी रख चुके थे और आग पर हाथ सेकते हुए अभी तक आशार पढ़ रहे थे। नातिया, हम नेक हैं या बद हैं, बिलाखिर हैं तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। मैं खामोशी से चूल्हे के दूसरी तरफ रखी चौकी पर बैठ गई। जब वो खामोश हुए तो मैंने पूछा, बाबा, हम मुसलमान इतने बुरे हालों को क्यों पहुंच गए हैं? अपना रास्ता छोड़कर गैरों की तकलीद जो करने लग गए हैं, और जो अपनी राह से भटक जाता है उसका यही अंजाम होता है। बहुत नादान है हम, खुद अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाए तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, लेकिन सद अफसोस हम पर। बाबा गहरी आह लेकर खामोश हो गए। चाय का पानी खौल रहा था। मैंने पत्ती और दूध उसी में डाल दिया, फिर मग्गों में चाय निकाली। अम्मी अंदर कलाम पाक पढ़ रही थी। मैं उन्हें वहीं चाय दे आई और दोबारा आकर बाबा के पास बैठी तो वो बोले, आज मुसलमानों पर जितनी आफतें टूट रही हैं, इसके लिए हम किसी दूसरे को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये हमारे अपने अमाल हैं जो नागहानी आफतों की सूरत दोबारा हमारी तरफ लौट आए हैं और हम इन्हें फिर भी नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है बाबा, हम सब समझते हैं। यही तो बड़ा अलमिया है बेटा, कि समझ कर ना समझना। ऐसे में तो खुदा हमसे खुश नहीं होता होगा जब उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम पर हर बात वाज़ेह कर दी, बल्कि हर शुबह ज़िंदगी में उन्हें मिसाल बनाकर भेजा। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुंह मोड़कर हम खसारे में ही तो जाएंगे ना। हालांकि बहुत सच्चा, सीधा, खरा और साफ सुथरा रास्ता है हमारा, जिस पर चलकर अगर गौर करो तो हम किसी दूसरे के साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ भलाई करेंगे, जैसे अफो दरगुजर, मसावात, अखवत व भाईचारा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी। बस बेटा, खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ही हमारी फलाह है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब तक हम अतात गुजार नहीं बनेंगे फलाह को नहीं पाएंगे। बाबा, खुदा हमसे नाराज है क्या? मेरा दिल हौले हौले कांपने लगा था। वो नाराज होना नहीं चाहता, हम नाराज करते हैं, वरना वो तो बड़ा बेनियाज है। उसे हमारे किसी अमल की न ज़रूरत है न परवाह। बस वो तो चाहता है कि हम बंदे एक दूसरे पर ना अपने आप पर जुल्म करें। इंसान अपने साथ कैसे जुल्म करता है बाबा? वो जरा सा मुस्कुराए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, दूसरे पर जुल्म ही दर हकीकत अपने साथ जुल्म होता है। जब कोई शख्स किसी का नाहक खून बहाता है तो फिर वो कितने दिन आज़ादी से जिंदा रह सकेगा? फर्ज करो इस दुनिया में उसने अपने आप को बचा भी लिया तो रोज़े महशर कैसे बचेगा? उस वक्त तो कोई उसकी मदद करने वाला भी नहीं होगा। और यही इंसान का अपने आप पर जुल्म होता है कि वो अपने लिए जन्नत के दरवाजे खुद बंद करता है और जहन्नम के करीब हो जाता है। और खुदा तो बड़ा मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे अपने लिए हलाकत का सामान करें। बाबा, वो हमसे खुश भी होता है? हाँ बेटा, हमारे अच्छे अमाल उसे खुश करते हैं। यूँ समझो उसकी रहमत तो हमसे राजी होने के बहाने ढूंढती है। अगर हम अपनी ही किसी गलती पर नादिम हो जाएं तो वो उसी पर खुश हो जाता है कि मेरे बंदे को एहसास तो हुआ। अभी बाबा कुछ और कहते कि मानी उठ कर आ गया, मम्मी मुझे भूख लगी है। यहाँ आओ बेटा मेरे पास। बाबा ने मानी को अपने करीब बिठाकर अपनी गर्म चादर उसे उड़ा दी और मैं चूल्हे पर तवा रखकर स्लाइस गर्म करने लगी। कुछ देर में अम्मी मेरे छोटे बाबा को गोद में लेकर आ गई। फिर हम सबने वहीं बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद अम्मी ने फातिमा, सुल्ताना और परवीन को बुलवा लिया। तीनों अपने बच्चों के साथ आई तो एकदम से बहुत रौनक हो गई। बड़े भैया उन दिनों शारजा में थे, नवीद कराची में और नदीम भी उसी के पास था। बहरहाल जब हम बहनें मिलकर बैठी तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कभी अपने अपने घर के किस्से और कभी मामी की बातें। फातिमा ने माजी को याद करते हुए अब भी नाक चढ़ाकर मेरा मजाक उड़ाया। कैसी गंदी संदी हुआ करती थी तुम, हर वक्त मिट्टी में खेलती थी। ईमान से फातिमा, बड़ा मजा आता था। मैं हंसते हुए बोली तो उसने मुंह बनाकर कहा, मेरी बेटी तुम पर गई है, सारा वक्त मिट्टी में बैठी रहती है और तुम्हारी तरह अपने आप से बातें भी करती है। अच्छा, कभी तुमने सुनी उसकी बातें? मेरी हंसी मध्यम पड़ गई। हाँ, आते जाते सुन लेती हूँ। मुझे तो दीवानी से लगती है, मिट्टी का घरौंदा बनाकर
اس میں سب کے نام کے پھول لگائے گی، پھر پتہ نہیں کیا بولتی جاتی ہے۔ ایسے میں مجھے تم یاد آتی ہو عائشہ، اگر تم اسے گھروندے میں بیٹھے دیکھو نا تو تمہیں بھی اپنا بچپن یاد آئے گا۔ فاطمہ اس کی ایک ایک بات بتا کر مجھ سے منسوب کرتی رہی اور میں اس کی پہلی بات میں ہی کھوئی تھی۔ مجھے تو دیوانی سے لگتی ہے۔ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی فاطمہ، کوئی مجھے دیکھے تو اب بھی دیوانہ کہے۔ پتہ نہیں کس جستجو میں رہتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ سدا رہا وہ میری نظر سے چھپا ہوا۔ یہ عجیب ہجر و وصال ہے، نہ کبھی ملا نہ جدا ہوا۔ اگلے روز صبح ہی احمد آ گئے اور اسی شام کی فلائٹ سے ہمیں جدہ جانا تھا۔ میں امی اور بابا سے رخصت ہو کر احمد کے ساتھ ابا میاں کے گھر آ گئی۔ وقت کم تھا کیونکہ فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ہمیں اسلام آباد پہنچنا تھا۔ احمد کے کہنے پر میں نے بس ایک ہی بیگ تیار کیا اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ عابد اور کنول ہمارے ساتھ تھے۔ راستے میں کتنی بار کنول نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے لیے دعا ضرور کروں کہ اللہ اس کی گود ہری کرے۔ 5 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو اور اب وہ کافی مغموم تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے اب بھی تسلی دی کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب تک ہم لاؤنج میں چلے نہیں گئے، عابد اور کنول وہیں کھڑے رہے۔ 2-3 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن معیاری وقت میں فرق ہونے کے باعث جب ہم جدہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ احمد کے ایک سیکنڈ کزن آفتاب بھائی گاڑی لیے موجود تھے۔ غالباً احمد نے انہیں اصلاح کر دی ہوگی۔ آفتاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ طائف میں مقیم تھے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ گھر چلیں، پھر اطمینان سے عمرے کے لیے چلے جائیں، اور ہم نے ان سے اتفاق کر لیا۔ لیکن جب گاڑی مکہ کے قریب سے گزرنے لگی تو میرے ساتھ احمد بھی بول پڑے، رک جا آفتاب بھائی، یہ مکہ ہے تو پہلے ہمیں حرم شریف لے چلیں۔ وہ ہنس پڑے۔ میں جانتا تھا یہاں آ کر تم یہی کہو گے۔ پھر انہوں نے گاڑی اسی طرف موڑ دی۔ جیسے جیسے فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا مجھ پر بے خودی طاری ہوتی گئی۔ میری بے نام سی اداسیاں، بے قراریاں، میری کھوج، میری جستجو، سب کا حاصل وہی تو ہے۔ میری ساری محبتوں کو بہت خاموشی سے آزمانے کے بعد بالآخر وہ مجھے اپنے در پہ لے آیا تھا۔ الہی، الہی۔ بفور جذبات سے اس کے در پر پیشانی ٹیک کر میں نے شدت سے پکارا، تو یہاں ہے؟ میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ جب کلیاں چٹکتی تھیں، جب پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے موتی چمکتے تھے، جب آسمان میں برساتا تھا، جب زمین سونا اگلتی تھی، جب ستاروں کے جھرمٹ میں چاند مسکراتا، جب آفتاب طلوع ہو کر کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرتا، جب پہاڑوں پر برف جمتی، بہتے آبشاروں میں نے جانا یہ سب تیری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور میں ان نشانیوں میں تجھے کھوجتی تھی۔ پروردگار، بے شک تو ہر جگہ موجود ہے اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے، کبھی خفا ہو کر، کبھی خوش ہو کر، کبھی آزما کر، اور کبھی دل کے کاسے میں اپنی رضا کے سکے ڈال کر۔ میں اپنی جستجو کے سفر میں کھڑی تمام محبتوں سے آگاہی کے بعد اب حقیقی محبت کو پا کر اپنی منزل پر کھڑی تھی، جسے پانے کے لیے میں نے راہ میں آئے سارے درد کے موتی چنے تھے۔ اب اپنی ذات کے لیے کوئی تمنا نہیں تھی، اور میرے پیش نظر صرف اپنی ذات تو کبھی رہی بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں تھی۔ میرے اندر وجود سے سکتے ہیں، میں انہی کے لیے اس پروردگار سے بہت عاجزی سے سوال کر رہی تھی، الہی، آج ہم مسلمان بہت برے حالوں کو پہنچ گئے ہیں، کیا تو ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اور جواب بہت سادہ، بہت واضح تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس مکمل ناول کا اختتام ہوتا ہے۔